गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। हालिया दिनों में हमने गैब्रियल गार्शिया मार्कीज़ और मिलन कुंडेरा के तख्लीकी फ़न के ऊपर ब्लैक होल में, तो आई वाज वंडरिंग, और हो सकता है ये सवाल या ये ख्याल आपके जहनों में भी आया हो कि जो पाकिस्तान में अदब तख्लीक हो रहा है, क्या उसको भी बाहर की दुनिया वाले पढ़ते हैं या नहीं। और इसका एक ऑब्वियस सा जो जवाब बनता है वो ये है कि ज़ाहिर है कि अगर वो ट्रांसलेट नहीं होगा तो उन तक कैसे हमारे अदीब हैं उनका आर्ट और क्राफ्ट पहुंच सकेगा। टुडे आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरी वो जो ख्वाहिश थी वो पूरी हुई। आज का उन्वान आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, री इमेजिनिंग तारर्स बहाओ एज सोरोज ऑफ सरस्वती। बहाओ आप जानते हैं गालिबन 1992 में शाया हुआ था। करीबन 31 बरसों के बाद आज हमें ये अच्छी खबर मिली है कि उसका अंग्रेज़ी तर्जमा जो है वो हाल ही में शाया हुआ है। और दूसरी मेरे लिए खुशी की बात यह है कि जो ये नावल है तारर साहब का, उसमें हॉरर्स ऑफ हीट एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइमेट चेंज को भी मौजू बनाया गया। साथ ही साथ पीसफुल को एग्जिस्टेंस का नैरेटिव भी है। और ये वो सारे मौज़ूआत हैं जिनके ऊपर द ब्लैक होल में आम तौर पर गुफ्तगू की जाती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीर आवान जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। उनके साथ हैं अब्दुल मजीद, शुजात हुसैन और डॉक्टर सनोबर अल्ताफ़। इनका तफसीली तारुफ जो है वो राशिद सलीम साहब करवाएंगे, जो आज निज़ामत की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो विदाउट टेकिंग मोर ऑफ़ योर टाइम, ओनली वन रिक्वेस्ट, देन आई विल लीव यू टू दीज पैनलिस्ट्स। और वो ये कि काइंडली अपने सेल फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें, और जब गुफ्तगू में शरीक हों तो फर्स्ट प्लीज़ रेज़ योर हैंड, और माइक्रोफोन अपने हाथों में आने के बाद आप लब कुशाई कीजिएगा। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, राशिद सलीम एंड दीगर हमारे इस्टीम गेस्ट्स, थैंक यू। Bismillahirrahmanirrahim. Very warm welcome to all the audience, ladies and gentlemen. Today we are here to talk about Sorrows of Sarasvati, a novel translated by Dr. Safir Awan. This is the novel Bahao by Mustansar Hussain Tarar, and he wrote it in 1992. Sorrows of Sarasvati, it was published in 2021, 2 years ago. And in this year, a new edition, do you have the latest edition, which is improved edition of the same, it is published and it is available. The format of today's session is that I will conduct it, it will be bilingual. So some of the questions will be in English, some in Urdu. And for the first hour, I will discuss the questions with the panelists, and for the remaining half an hour, I would request you to ask questions. Let me introduce the panelists first. मेरे right पे अब्दुल मजीद साहब हैं, and Abdul Majid, he is education consultant, he is policy specialist, and why we have invited him here is because of his background in literature. He is an avid reader, he has extensively studied English literature, he has been teaching English literature for quite some time, and he is also connoisseur of movies. So today we will also see if there are any elements of movies in Tarar's Bahao and the translation. Here we have Mr. Shujat Hussain. He is an intellectual. It's very difficult for me to introduce him because he has many different personalities, but he is an avid reader, and he is also a blogger, and और इनकी जो wit है
وہ بہت مشہور ہے, جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, اور آج میں اس کو ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کروں گا. ہی از این انٹلیکچوئل, اور مجھے ایز اے ڈی انٹلیکچوئلائزنگ ایجنٹ یہاں بٹھایا گیا, تو میں اس کو تاکہ وہ ڈائجسٹیبل ہو. یہ بھی مووی کرٹک بھی ہیں, آرٹ کرٹک بھی ہیں, تو ان سے ہم آج کرٹیسزم پہ نہیں, اس ناول کی ٹرانسلیشن کے ریویور کے طور پر بات کریں گے. ڈاکٹر صنوبر الطاف سے آپ سب آگاہ ہیں, یہ نمل میں پڑھاتی ہیں, اور ان کا تخصص بھی اردو ناول ہے. ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ اردو ناول کا تنقیدی رجحان اس پہ تھا, اور ایم فل میں بھی ان کا اردو ناول میں جو خواتین کے جی ویمن جی جی اس پہ ان کا کام تھا. تو ہمارا آج کا جو ناول ہے اس میں بھی چونکہ خواتین بہت پرائم میجر کیریکٹرز وہ ہیں, تو اس پہ یہ گفتگو کریں گی. ڈاکٹر سفیر آوان جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم خان صاحب کے ساتھ مل کے, یہ دو ٹرانسلیٹرز ہیں, اور اس میں سے لیڈ ٹرانسلیٹر اگر میں کہوں تو ڈاکٹر سفیر آوان ہیں, اور ان کے علاوہ ڈاکٹر سلیم خان بھی ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ ہاتھ بٹایا. سو ڈاکٹر سفیر آوان, ہی از ڈین فیکلٹی آف آرٹ اینڈ ہیومینٹیز, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز. He is, apart from being a translator, he is also a very good poet, a critic, and a researcher. I think many students from Nammal and other universities like Islamic University, they got their PhD degree under his supervision. So his contribution in the academia is, I think, quite huge. Now I'll begin. I don't know how many of you have actually read the Urdu novel Bahao, so I think it's okay. I don't want anyone to be left outside, so I would like ڈاکٹر صنوبر کہ وہ مختصر سا تعارف بہاؤ کا کروا دیں کہ یہ بہاؤ کس قسم کی کہانی ہے, اور اس کا اردو ادب میں کیا مقام ہے, اور آپ کی اس پہ ذاتی رائے کیا ہے. تو یہ ذرا مختصر الفاظ میں اگر یہاں سے ہم آغاز کر لیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, ناول کی کہانی سنانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے, بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ناول کی کہانی جو ہے وہ سنائی جا ہی نہیں سکتی, کیونکہ ہر ناول میں اتنے اسپیکٹس ہوتے ہیں, اتنے پہلو ہوتے ہیں کہ آپ ہر پہلو کا احاطہ جو ہے وہ کر نہیں سکتے. اسی طرح جتنے بھی بڑے ناول ہیں ان کے ساتھ ان کی کہانی سنانے کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ بہاؤ کا جو بنیادی موضوع ہے یا بنیادی جو نقطہ ہے وہ آپ تک کنوے ہو جائے. باقی اگر آپ اس کو پوری طرح سے جاننا چاہتے ہیں, خود اس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں, تو یہ آپ کو لازمی طور پر پڑھنا پڑے گا. بہاؤ جو ہے وہ دریائے سرسوتی کے کنارے ایک بستی ہے. اس کا لوکیل جو ہے وہ یہ ہے کہ دریائے سرسوتی کے کنارے ایک بستی ہے, وہاں پر کچھ کردار ہیں, کچھ لوگ ہیں, ان کی کہانی ہے, اور یہ کئی ہزار سال پہلے کی کہانی ہے. یہ زرعی دور ہے, مادر سری نظام کا دور ہے, اور ان تمام لوگوں کی جو زندگی ہے وہ اس پانی پر جس کنارے میں وہ بستے ہیں, دریائے سرسوتی کے کنارے, وہاں پر اس پانی کی وجہ سے وہ زندہ ہیں. اب اس میں جو میجر کردار ہیں وہ ایک میجر کردار جو ہے ایک عورت کا ہے, اس کا نام پاروشنی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیونکہ مادر سری نظام ہے تو انہوں نے بڑا ہی تارڑ صاحب نے ایک بہت ہی مضبوط اور بڑا ہی جاندار کردار بنایا ہے. تو پاروشنی دراصل جو ہے وہ اس کا بنیادی کردار ہے. نہ صرف وہ ہیروئن ہے بلکہ ایک بڑی ہی دانشور خاتون ہے جو زندگی کے ہر پہلو سے جو ہے وہ اپنا ایک خیال رکھتی ہے, اپنا ایک ذہن رکھتی ہے. اب جو پاروشنی ہے اس کے دو محبوب ہیں, ایک ورچن ہے اور ایک سمرو ہے. یعنی کہ اس کہانی کے اگر میں کہوں کہ دو ہیرو ہیں تو ایک ورچن ہے اور ایک سمرو ہے, اور وہ دونوں سے محبت کرتی ہے, اور کہانی کے آخر سے تھوڑے پہلے تک جو ہے وہ کنفیوز رہتی ہے کہ وہ کس سے زیادہ محبت کرتی ہے. اب کہانی کا جو شروع یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے
وہ پانی خشک ہوتا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کیونکہ ان سب کی زندگی کا دار و مدار اس پانی پر ہے, بڑے پانیوں کی آمد پر ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ بڑے پانی آتے ہیں, جب برف میلٹ ہوتی ہے, پگھلتی ہے, تو پانی جو ہے وہ ان کے کھیتوں کو سیراب کرتا ہے, ان کے کنوؤں میں پانی آتا ہے. لیکن اب کیونکہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان برف جو پگھلی ہے اس نے اپنا راستہ چینج کر لیا ہے, اور پانی جو ہے وہ اس بستی تک نہیں پہنچ سکا. یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ جو دور ہے یہ مونجے داڑو اور ہڑپا کے زمانے کا ہی دور ہے, لیکن یہ بستی اس بستی سے تھوڑا سا ہٹ کر ہے, اس سے تھوڑی سی الگ ہے, جو کہ اپنے پرانی ریت روایات سے منسلک ہے. مونجے داڑو ہڑپا جس طرح سے اسٹیبلشڈ ہیں اس طرح سے نہیں ہے. تو اب آہستہ آہستہ پانی خشک ہو رہا ہے, اور ان لوگوں پر وہ جہاں کے کردار ہیں, جسے میں نے پاروشنی کا بتایا, اس کے 2 محبوب بتائے, اس کے علاوہ ایک خاتون ہے جو مٹی کے برتن بناتی ہیں, ایک کچھ درویش سے کچھ ایک کردار ہے جو بالکل درویش سا ہے, یعنی اور جو بستی میں رہنے جتنے لوگ ہیں. ایک خاتون ہے جو کسی جانور کا شکار کرتی ہے, اور ایک دن جب شکار سے واپس آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے اس جانور نے ایسی نظروں سے دیکھا ہے کہ اب میں شکار نہیں کر سکتی. یعنی کہ خاص ایک میتھولوجی کہیں, خاص اساطیری انداز میں جو ہے یہ اس کہانی کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو وہ پانی خشک ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ جو ہے ان پر کیا بیتتی ہے اس بستی پر جب پانی خشک ہو جاتا ہے, اور وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں, یہ اس کہانی کا اصل موضوع ہے. اچھا, اب جیسے کہ راشد سلیم صاحب نے کہا کہ اس کی بنیادی جو خصوصیات ہیں اردو میں, ایک تو سب سے پہلی ظاہر ہے ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ ترجمے کے حوالے سے بھی بتائیں گے, اور بھی بات ہوگی, وہ اس کی زبان کے حوالے سے ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کئی ہزار سال پہلے ہمیں تارڑ لے جاتے ہیں, اور کئی ہزار سال پہلے کی زندگی پر یہ لکھا ہوا ناول ہے, تو ظاہر ہے اس کی زبان جو ہے وہ آج کی نہیں ہو سکتی تھی. تو تارڑ صاحب کا خود بھی یہ کہنا ہے, مستنصر حسین تارڑ صاحب کا, کہ انہیں ناول لکھنے میں اتنا وقت نہیں لگا جتنا کہ انہیں اس کی زبان پر ریسرچ کرنے میں لگا. اور انہوں نے 2 لوگوں کے نام لیے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کنسلٹ کیا زبان کے حوالے سے. ایک علی عباس جلال پوری صاحب ہیں, اور ایک عین فرید کوٹی صاحب ہیں, جن کے ساتھ انہوں نے مشورے کیے زبان کے حوالے سے کہ زبان کیا ہونی چاہیے. اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد ان کو برکلے کا ایک تھیسس ملا زبان کے حوالے سے, جس کو پڑھنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ جو دراوڑی جو زبان ہے وہ تامل اور براہوی سے قریب قریب تھی. تو ان کو آئیڈیا ہوا یہاں سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زبان ہے وہ پنجابی, ہندی اور اردو سے کچھ مکس سی زبان ہوگی. تو انہوں نے ان تینوں چیزوں سے مکس کر کے ایک زبان کو جو ہے وہ کریٹ کیا اور اس میں استعمال کیا. اور یہ کہیں پر بھی نہیں لگتا کہ یہ زبان جو ہے وہ زمانے کی نہیں ہے یا وہ اتنی قدیم نہیں ہے. کچھ خاص لفظ ہیں جو بہت ہی خوبصورتی سے استعمال کیے گئے ہیں. یعنی کہ زبان کے حوالے سے اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھوں کہ ظاہر ہے ایک ناول میں جو ہے زبان کا زبان بھی ایک کردار ہی ادا کر رہی ہوتی ہے ایک ناول کی کہانی بننے میں. تو زبان نے یہاں پر ایک خاص کردار ادا کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں پر کوئی اردو کے لوگ بیٹھے ہیں, اگر نہیں بھی بیٹھے تو لٹریچر کے لوگ بھی بیٹھے ہیں, تو ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں زبان کا بڑا جھگڑا ہے. جیسے کہ اب دیکھیں کہ تارڑ نے کئی ہزار سال پہلے کی زبان لکھی, تو اس زبان میں کہیں پر بھی کوئی عربی فارسی کا لفظ نہیں ہے. ہندی کے لفظ ہیں, دراوڑی کے لفظ ہیں, اس طرح کے لفظ ہیں. تو وہ جو ہمارے جھگڑے ہیں درمیان میں کہ کون سی زبان ہونی چاہیے, کون سے لفظ ہونے چاہیے, کون سے نہیں ہونے چاہیے, تو تارڑ نے اس ناول میں جو ہے اس زبان کے جھگڑے کو بھی حل کرنے کی کوشش کی ہے, یا کہیں نہ کہیں ہمارے اس حوالے سے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے. تو ایک تو یہ اس کی خاص بات ہے. تو باقی ہم آگے جب بات چلے گی تو پھر ہم کرتے ہیں. It was, I think, quite an executive summary. One thing that you must have realized is that it was quite a difficult task even for Tarar to write bahao. So my first question is to Dr. Safir Awan. Why did you take up this challenge, and why, when you decide to translate, why did you choose this novel? What inspired you to translate it? Yes, it's a very pertinent question, and I would like to respond to it. Actually, I was introduced to the novel by Shujaat in early 2000. In fact, I didn't know Tarar much because I always thought that he is a kind of popular fiction writer of travelogues only. But when I read that novel in so many years back, I was instantly hooked by its narrative, but particularly its language. But then in our other businesses of life, I forgot that.
When in 2010 his novel Khasu Khashak Zamane was published, it's a very long novel, more than 750 pages. I read that novel cover to cover, and then I wrote a critical review of that book, and it was quite a long review, extending up to 15 pages, and it was published also in one. Somebody sent that review to Tarar, and because it was a kind of first take on his work from a Western epistemological perspective, therefore he contacted me and he praised me about my critical intervention in his creative work. And then after I think a few months, he sent my name to the Pakistan Academy of Letters that his novel Bahao should be translated, and if there is one person who is suitable according to his judgment to translate that novel, he proposed my name. So they gave me a contract, Pakistan Academy of Letters, and I started translating that. But because of my, people who know me closely, they know that even if I have the ability to translate, I don't have the time to do that kind of creative work. So I requested my very good student, Salim Khan, to join me in that project, and then the pace of work, started picking up. And then we finished it. It was published by the Academy. Just this year, few months back, this was again, it's revised and updated, and much improved version, you can say, is published by Sange Meal Publications, Lahore. Why I took up this difficult job? There are a number of reasons. The first one, of course, is my realization after reading his second novel, that is Khasu Khashak Zamane, and later on I read his Kurbat-e Marg Mein Muhabbat and Dakiya and Jolaha and Parinde and all of those novels, which I consider his serious fiction that can easily have global appeal for international audience also, if they are available in international translations. I always wondered that why, for example, people like Garcia Marquez and Paulo Coelho and these Turkish writers also, they have become a global cultural phenomena, and why our writers are not. It is the main reason is that our writers are not translated properly in proper language which appeals to the sensibilities of international audience. So keeping in view this kind of national aim, you can say that our cultural texts should also be translated and made available to the English speaking world, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ही है जिसके हाथ में ताकत है, जो अवार्ड्स देते हैं, जो नोबेल प्राइजेस नॉमिनेट करते हैं और इशू करते हैं, और बुकर प्राइजेस हैं, और एंड so many other things which can put a nation on the cultural map of the world so very easily. And the political economy is also involved when translations are done, when a writer is published in translations. Not only the writer is projected, but also I believe that so many writers who like for example J.K. Rowling, her work has been available in so many languages and she has earned so much, and all his earnings are now in her own country. So there's political economy also involved, but perhaps more than that, it was this cultural thing to put Pakistan and Pakistani writings available in our national languages, our local and regional languages. That was predominantly in my mind, that those texts should be put there, and then Pakistan should also be placed on the international cultural map. Thank you.
Okay, so it was a national cause, and also to appreciate Tarar's work and to introduce his work to the global audience. I think Bahao was it was Shujat who suggested that I should also read it. So so I would like to ask Shujat, why did you like this novel Bahao so much, and when you read the translation, did you feel as much fascinated as when you read Bahao for the first time? So what's your take on the novel Bahao as well as the translation? So I have a little story here. It was 1993. I have a little story here. It was 1993. I was a student of computer science. I was doing a diploma. I was in Lahore, and I used to read Tarar for his I used to read his travelogues basically. So I accidentally ran into this book. I had no idea whatsoever what it's all about, and I just brought it home and just started reading it. And lo and behold, it was something totally, it was like, just blew my mind. I hadn't read anything, I would say. I had read Urdu, some great works of Urdu literature, but I hadn't read anything like that before in Urdu literature, because it had this transporting quality. It transported me to around 4,000 to 5,000 years back, the same area where we live, subcontinent, South Asia, whatever you call it, India, Pakistan. And so it had this defamiliarization quality that, of course, I came to know about this term later on, but I'm just giving the reasons why I loved it so much. Because I read it in one night, and it worked like a trance on me. I went into a reverie, and in the morning, I didn't feel like coming back to the world again, because I just felt that I have lived a life already. I have completed something, and it's perfect in its own way. So that's the reason. I remember the language, as she has mentioned, as Dr. Snober has mentioned. It was a struggle, but as a Punjabi, as someone who learned Urdu from books, I could make out something. It worked. It just cast a spell on me. And I don't know. I kept looking for, the same kind of stuff in other books. And later I found, of course, in English literature, I found such writers who take you to other times, to other places, where you see the world in a totally different way. You start looking at things, ordinary things. Of course, a great writer can do it with current times too. The banality of life, he can transport you, even talking about our contemporary times. But Tarar did it with this novel, and I recommended this novel to a lot of people because I have a long career of teaching English literature. But I used to, one Urdu novel that I would always recommend was this novel, Bahao. And the reason was that for me it personally appealed to me because it was, as she has mentioned already, it was instead of patriarchy, it was matriarchy. The protagonist was a woman. I had to, and because he employs so many techniques there, it is a tough read. It's not easy. But I think one job that the translation has done, it has made it accessible to English-speaking people, English-reading people, and that's, I think, a great contribution. So you felt transported and taken away. Did you feel the same when you read the so I translation? recently I've read it again. This time I've read the translation. And of course, because now, those words the words of Brahui or Tamil or even Punjabi words, we may be Punjabi speakers, but we are not proficient in literary Punjabi. So I could, of course, it was easy for me, and of course we will talk in detail how it is different from the original. I think that should come later. Okay. My next question is to Mr. Abdul Majid.
Why do you think it's still relevant to talk about a novel that was published in 1992? And was there a need to be for it to be translated into English? I think the key word is already there. It's a reimagining. Actually, it's not just telling the same story. Actually, it's revisiting it and finding new meanings. And I'm not sure if when Tarar wrote, he knew that the climate change and the global weather systems will go through the current challenge that the world face. Maybe he wrote it as a piece of fiction only, but I think for us, this novel now presents themes which are relevant to our contemporary global situation. And each time a piece of work like Bahao is read even by a reader, I think there are always going to be new meanings found. And the same happened with me when actually as Dr. Snowbird was saying, that the language itself plays almost like a character. And the beauty of this novel is the language itself, because Tarar, when he wrote, he says that he wrote a few pages, few chapters maybe, and then he read them, and then he said to himself, "This is not going to work." And then he said that I was writing it in a current contemporary language, and this was a story thousands of years back in time. So he thought that the language should be different as well. So for me as a reader, the whole experience, there are multiple layers of experience a reader goes through, and I personally was comparing the original work with translation all the time when I was actually reading it. And when I read the translation at that time, I also had the original version open right in front of me just to make comparison and find interesting plays on words. And so that made it fun. Otherwise, this is quite an intimidating actually task, because I think we all have kind of agreed on this, that this is a demanding reading, and it's not easy reading. It's a heavy reading, but that is also actually the fun part, that you when you are reading, you actually visualizing, and you're actually hearing some of those sounds, and I personally actually love to have the graphical and the auditory sort of cinematic. I read a novel in my mind as a mental film, and I enjoyed that part, because it gave me multiple comparisons with the modern cinema, and it's quite rich in that. We will come back to that actually. Sure. That question I have noted down already. But as a challenge, language as a challenge, I remember in the beginning, Dr. Safir also tried to engage me with this project, and I simply refused, because I thought it was too difficult to translate it even into Urdu. I said, it's not even written in Urdu. I don't understand the language. How can you translate it into English? But I think Dr. Safir and Dr. Salim, both of them, they deserve an applause, because it was I think it's quite remarkable. When I read it, I regretted not being part of it, and now I realize it was possible. You made it possible actually. Anyway, my next question to Dr. Safir is, you translated it as Sorrows of Sarasvati. Did it shift the focus of the novel? As a translator, it's very difficult to keep the balance between being faithful and keeping it close to the original, but also keeping it as impressive as the original is. So
say something about the type? Yeah, I mean, usually, perhaps throughout the world, but particularly in a country like Pakistan, where reading culture is not very entrenched in our, common everyday life. I mean, telling people the difficulty and the challenges of a translator's job, that itself is difficult. Because people cannot imagine that translation is also a creative work. Translation is not, transferring the words of one language into another, but it's kind of transforming them into a new narrative, because a work which is contained in one container, you have to shift into altogether in a different container, and that container is made up of a different material, a different cultural, kind of burden and all that, which is in English. And English is incapable in many ways of, containing that cultural heritage that we find in the original. Because Urdu has, the writers who write in Urdu, they have a long cultural history, physical, geographical history, political history to rely on and to derive their inspiration from. People who write in English, our own writers, for example, so many are now around now, why we don't find that kind of depth in their writing? Why they feel shallow when we read their sentences or their stories? It is because of this reason, that Tarar and Quratul and Haider, for example, they have such a long history to derive their material from. So translation is actually to invoke that history, उसको ज़िंदा करना है और उसको रिलेट करना है कंटेम्प्रेरी टाइम्स के साथ, कंटेम्प्रेरी रीडर्स की जो यानी सेंसिबिलिटीज़ हैं, नीड्स हैं, उनके साथ. ये महज ऐसा तो नहीं है कि आप यानी कितना बड़ा मुश्किल काम महज फ़न के लिए करें. इसके पीछे यानी एम यही है कि नंबर वन, उस जो लॉस्ट हिस्ट्री है उसको ताज़ा किया जाए और उसमें अपनी कल्चरल रूट्स तलाश की जाएं. यानी हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है, ये मैंने अपने इंट्रोडक्शन में लिखा भी है, आप पढ़िएगा. That perhaps one of our, I don't say the biggest, one of our main problems as a nation is that we start our history from 1947, and we have given all the history that we created in this region, and the people who belonged, racially even to people who exist in this region, and they created that history, and we whitewashed that, we deleted that history. So what Tarar has done, he has, invoked and revived that lost history. और उसका सबसे बड़ा ज़रिया क्या है, वो सिर्फ स्टोरी नहीं है. स्टोरी तो देखें दर्जा ही बाकी नहीं रहा, तो स्टोरी के साथ तो रेलेवेंस शायद उस तरह ना बने. सरस्वती जिसको, वो तो सरस्वती नहीं कहता, वो तो घाघरा कहता है, वो तो हाकड़ा कहते हैं चुलिस्तान में इसको. तो लेकिन जो चीज़ बाकी रह गई है वो ज़ुबान है, कि तारड़ ने इसीलिए ज़ुबान को एक लिविंग कैरेक्टर बना के और ये बताया है कि हम जो अपने कल्चरल रूट्स को आफ्टर 1947 तलाश कर रहे हैं, हम गलत हैं. वो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री हो सकती है, वो हमारी एक एज अ नेशन पाकिस्तान हमारी हिस्ट्री हो सकती है, लेकिन हमारी कल्चरल हिस्ट्री इससे ज़्यादा गहरी और बहुत पीछे और बहुत लंबी है, और वो हमारी ज़ुबानों में आज भी मौजूद है. ये जो अभी हमारे दोस्त बात कर रहे थे कि पंजाबी होने के नाते से ये फ़ायदा हुआ कि जो अल्फाज उन्होंने इंटरस्पर्स किए हैं अपने नैरेटिव में, वो सारे के सारे अल्फाज मेरी अपनी ज़ुबान में मौजूद हैं. मेरा ताल्लुक़ मियांवाली के गांव से है, तो वो सारे अल्फाज उसी तरह किसी यानी इवन प्रोनाउंसिएशन के मामूली से फ़र्क के बग़ैर वो अल्फाज, चाहे वो इंसानों के नाम हैं, चाहे वो जानवरों के नाम हैं,
پرندوں کے, پھولوں کے, اور جو ہل چلانے کا سامان ہے, ساری چیزیں اسی طرح موجود ہیں. سو ایک وہ جو ایفیلیشن تھی نا, دیٹ از ایکچولی دیٹ ہکڈ می ان فرسٹ آف آل دا لینگویج. اور پھر یعنی جب آپ یہ اس کو اس طرح آپ یعنی اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ایک دوسری زبان میں, تو مقصد یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے یا ان کو دکھایا جائے انٹرنیشنل آڈینس کو کہ سٹوریز تو ہمارے پاس ہیں, ہسٹری اور اتنی لمبی ہزاروں سال کی تاریخ تو ہمارے پاس ہے. یعنی جو وہ لکھ رہے ہیں اور جن کو وہ انعام دے رہے ہیں, I don't want to of course dismiss them as nothing, but believe me, the depth of culture and the magic of the stories that we have in our history and our culture, that has no match, and we need to work on translations. مجھ جیسا ایکیڈیمک جو ڈین اور اس طرح کی ذمہ داریاں اور ڈائریکٹرز اور اس طرح کی پوری کرتا رہا زندگی میں, اس نے بڑی مشکل سے یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے کئی سالوں کے بعد. تو اب دوسرے گروپ میں راکھ پہ کام کر رہا ہوں, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے میں کر سکوں گا. تو آپ جیسے جو آج بات سن رہے ہیں, چاہے ورچولی سن رہے ہیں یا فزیکل بیٹھ کے یہاں سن رہے ہیں, وہ اس سے انسپائر ہو کے اور یہ پروجیکٹس کریں اس طرح کے, اپنے رائٹرس کو اور اپنے کلچر کو گلوبلائز کریں. اٹ ہیز مینی بینیفٹس. جی, آپ نے بہت عمدہ بات کی, اور میں چاہوں گا کہ اس پہ ڈاکٹر صنوبر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اردو میں جو اور ناول تاریخی اور جو پری ہسٹورک ناول جو لکھے گئے ہیں, ان میں بہاؤ کو آپ کہاں پہ رکھتی ہیں؟ اچھا, کچھ پہ تو ڈاکٹر سفیر صاحب نے بات کی کہ ہم جو ہیں تاریخ کو 1947 کے بعد لیتے ہیں, لیکن اردو میں جو تاریخی ناول لکھے گئے ہیں وہ اگر اس سے پہلے یعنی کہ 1947 سے پہلے بھی لکھے گئے ہیں تو زیادہ تر وہ پھر مسلم نیشنلزم کے حوالے سے لکھے گئے ہیں. جیسے وہ شروع کرتے ہیں جب محمد بن قاسم کی آمد ہوئی ہے, تو وہاں اس دور سے جیسے ہمارے پاس کچھ نام ہیں, جیسے کہ سب سے پہلا جو نام ہے تاریخی ناول نگاری میں وہ عبدالحلیم شرر کا ہے. پھر قاضی عبدالستار ہیں, انہوں نے دارا شکوہ پر ایک ناول لکھا, غالب پر ایک ناول لکھا. پھر جمیلہ ہاشمی ہیں, انہوں نے لکھا. تو یہ ایسے ہیں جنہوں نے پری ہسٹوری تو نہیں, لیکن ہسٹری سے کے آگے سے کچھ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد سے جو ہے کچھ چیزوں کو چوز کیا اور ان پر لکھا ہے. لیکن یہ جو ناول ہے یہ اپنی نوعیت کے حوالے سے منفرد ہے اور ایک ہی ہے کہ اس پر جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کا ناول جو ہے وہ اردو میں پہلے یا موجود نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ سب سے بڑی خوشی کی بات اردو کے لیے یہ ہے کہ یہ تارڑ نے جو اردو میں لکھا ہے, تو سفیر صاحب نے اس کو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں, تو ظاہر سے گلوبلائز کر دیا ہے, لیکن ہم اردو والوں کی جو ایک کم دامنی کا ہم شکوہ کرتے ہیں تو وہ ضرور انہوں نے پورا کیا ہے اس طرح سے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ صرف ہماری باتوں سے آڈینس بور نہ ہو, تھوڑا سا انہیں میں ایک ٹیسٹ دینا چاہ رہا ہوں یعنی ٹرانسلیشن کا. مثلاً میرے لیے ابھی بھی فیوریٹ بہاؤ ہی ہے, سارو صاحب سرسوتی نہیں ہے. گو کہ یہ یعنی میرا اور سلیم خان کا دماغی ذہنی بچہ ہے سارو صاحب سرسوتی, بٹ اسٹل آئی لائک اٹ دس مور. مثلاً آپ سنیے جو ان کا ایپیگراف ہے ناول کا, یہ غالباً گیتا سے ہے جو انہوں نے ڈیرائیو کیا ہے. سرسوتی جو بڑے پانیوں کی ماں ہے اور 7ویں ندی ہے, اس کے پانی آتے ہیں شاندار اور بلند آواز میں چنگھاڑتے ہوئے. اب اس کو ہم نے ٹرانسفر یا ٹرانسفارم یا کریٹیو جو ری امیجنیشن ہے, سرسوتی the seventh stream, the mother of mighty torrents that flows and floods and roars and thunders with splendor. تو یعنی جو پوئٹک ٹچ اوریجنل میں ہے وہ ہم نے اس کو اوریجنل اس میں ٹرانسلیشن میں بھی دینے کی کوشش کی ہے. جب یہ یعنی پچھلے سال اس کی بک لانچنگ ہوئی کراچی میں انٹرنیشنل اردو کانفرنس میں, تو وہاں پہ ایچ ایم نقوی نے اس پہ بات کی, اور انہوں نے ان کو غالباً اردو کا اتنا وہ نہیں تھا, لیکن انگریزی سے وہ زیادہ متاثر نظر آئے, چونکہ وہ خود انگریزی کے ناول نگار ہیں. تو
میں چاہوں گا کہ آپ سے صرف 2-3 لائنیں سنیے اردو میں اور انگریزی میں, اور پھر آپ کو دونوں کا لطف یعنی الگ الگ آئے گا. جیسے یعنی آپ برفی کے بعد گلاب جامن کھائیں تو دونوں کے ٹیسٹ الگ الگ آتے ہیں. اس کے سفید پروں تلے ریت تھی. اب یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے پر ہیں, یعنی باقی پرندہ ہے یا کچھ اور چیز ہے. اس کے سفید پروں تلے ریت تھی, لیکن جو میری ٹرانسلیشن ہے ہماری, A sea of sand stretched far below his white wings. اور اس کو ہم نے یعنی ایک لیونگ کیریکٹر کے طور پہ لیا ہے پرندے کو, اور ہر جگہ ہم نے اس کو ہز لکھا ہے, کچھ اور نہیں. سفید پر جو ایک دوسرے کے ساتھ کہیں چھو جاتے تو ان میں سے چنگاریاں چھوٹنے لگتیں کہ اس میں نمی کا ایک قطرہ نہ تھا. His white wings, devoid of any sap of life, were emitting sparks of fire as he flapped them under the scorching sun. تو اس طرح کی ہیں. اس کا جو آخری پیراگراف ہے وہ پھر آخر پہ ہی پڑھ کے اس کا تھوڑا سا مزہ لیں گے. فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں. جی میں اس آئی تھنک آئی کنٹینیو فرام ہیئر. ارلیئر آن عبد المجید واز ٹاکنگ اباؤٹ دا cinematographic description which I think is abundant in this novel. یہ آغاز پرندے سے ہوتا ہے, اور so how do you relate it with it's all cinematic images and sounds. Actually Tarar has played very smartly, and of course he had to create this world and present to the reader, and of course we are here mainly to discuss the translation and the various versions, so it will have different flavor, for each. Maybe the new edition will have something to add to it. And I was actually also trying to notice some smart play on words with especially comparing with translation, and couple of sentences actually got my attention. One, for example, Masa, the character, Maman Masa, and he's old, quite old, and so his description in one of the Urdu sentences, ماسا کا بے دانت چہرہ تھا جو پوپلا ہو کر ہنستا تھا. اب میں یہ لفظ پوپلا جو تھا, یہ میں آئی واز ویری کین ٹو سی کہ یہ آپ نے اس کے ساتھ انگریزی میں کیا کیا. تو آپ نے اس کو کیا کہ سبلنٹ لافٹر دیٹ واز ماساز ٹوتھ لیس ماؤتھ. ٹھیک ہے, لیکن پوپلا کا مزہ نہیں آیا. ہاں, تو حالانکہ اس میں بے دانت بھی ہے اردو میں, تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اب یہ ہو نہیں سکتا. دس از کوائٹ امپاسبل کہ آپ وہ فیل اور فلیور اردو سے انگریزی میں شفٹ کریں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ ریڈر کا بھی چیلنج ایک ہے کہ اگر اردو کا جو اوریجنل ورژن ہے اس کو میں جو پیدا ہوا ہے پاکستان میں اور بچپن سے اردو پڑھی اور لکھی اور بولی, تو میرے لیے بھی ایک چیلنج تھا. تو and I was keen to notice some of the subtleties of this challenge, how you handle it. ہم سب جو ہیں پاکستان میں رہنے والے جو ہیں, اسپیشلی ملٹا ایتھنک جن کی اپبرنگنگ ہے, جیسے آپ سب پنجاب کا موسٹلی اوبیسلی, لیکن جیسے راشد اور میں ہمیں تھوڑا سا سندھ میں, ہم دیہات میں رہے تو سندھی, اور پھر میرا جو اوریجن ہے وہ پشتو. تو ہم یہ جو ڈائیورسٹی ہے اس کو ہم انٹیوٹیولی اور انٹرنسکلی ہینڈل کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن انگریزی میں اتنے کمپلیکس کام کو ٹرانسلیٹ کر کے انگلش ریڈنگ آڈینسز کے لیے پریزنٹ کرنا, that is obviously quite a challenge. تو again I admire your hard work. جو راشد کا کوشچن ہے کہ سنیمیٹک, تو obviously میں کسی بھی ریڈنگ کو جب لیتا ہوں تو اس میں جو جس طرح یہ بہاؤ کی جو خوبصورتی تھی, وہ اس کی جو امیجری تھی یا جو اس کی جو ویژولس تھے جو آپ کو ایک مینٹل فلم کی طرح نظر آتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ساؤنڈز ہیں وہ بھی بہت پاورفلی تارڑ نے پیش کیے. ایک تو مجھے جو زبان کا لگا کہ جس پر محنت کی تارڑ نے, وہ مجھے اس نے ریمائنڈ کیا جو میل گبسن نے کام کیا اپوکلپٹو پر,
جس میں اس نے پوری فلم کو ماین سویلائزیشن کے بیک ڈراپ میں جب لینا تھا تو اس نے اس کو ایز اے بیک ڈراپ صرف دکھایا نہیں بلکہ اس نے اس کو زبان کی جو طاقت ہے وہ اس کو بخشی. یعنی اس نے اس کو انگلش میں کیریکٹرز انگریزی نہیں بول رہے بلکہ وہ ایک ماین لینگویج ہی بول رہے ہیں, اور اس کو سب ٹائٹل کے ساتھ اس نے ریلیز کیا, جو کہ ڈیفیکلٹی کریٹ کرتا ہے, لیکن ہی ڈڈ ناٹ compromise on that. So that was one similarity I drew کہ تارڑ نے زبان کو بہت ایک پاورفل ٹول کے طور پر یوز کیا. اور اس کے علاوہ obviously بہت اور سملیرٹی تھیمیٹک بھی ہیں, لیکن جگہ جگہ جو تصویر کشی ہے, منظر کشی ہے وہ, اور خاص طور پر ایک جگہ مجھے آواز کا خاص طور پر لگا کہ جس طرح پروشنی کا وہ جو گندم جو how dhum and this was kind of a rhythmic repetitive tool tarar used, and بعض کافی اہم جگہوں پر اختتام اور آغاز اس سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک مقام پر تو اس کے جو کنگن کی آواز ہے وہ اس میں ایڈ کہ اس نے وہ جب ہاتھ سے اس کو چکی کو چلا رہی ہے تو ہر دفعہ گہرا سانس کھینچنے کے ساتھ اس کی دھم کی آواز, تو ردم بھی ہے اور اس میں پھر میلوڈی اس کے کنگن کی ہے, اور وہ کچھ کنگن اتارتی ہے تو وہ جو اس کی کھنک ہے وہ کم ہوتی ہے, یعنی ختم نہیں ہوتی ہے, وہ اس کے ساتھ رہتی ہے. تو I was like in my mind I was actually and I looked for some similarity, and مجھے بعد میں پتہ لگا کہ انڈونیشیا کے کسی گاؤں میں جو یہ چکی کے جو فولکلور میوزک ہیں اس پر ایک 30-35 پیج کا کسی نے آرٹیکل لکھا ہے کہ وہ جو ردم ہے وہ ان کے فولکلور میوزک کا حصہ ہے, یعنی ان کی وہ زندگی کا حصہ ہے. تو obviously بہت پاورفل ٹولز استعمال ہوئے ہیں اس میں, اور آپ نے اس کو ٹرانسلیشن میں اس کو ریٹین کیا. کچھ چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنے کے باوجود آپ نے ان کو ان کی اوریجنلٹی کو انٹیکٹ رکھا. تو میرا جو خیال ہے کہ تارڑ نے اس کو جو ایک فلٹر دیا ہے, یعنی جو آپ کے مائنڈ میں ویژول چل رہے ہوتے ہیں, تو جیسے آج کل ہم یہ سوشل میڈیا ایپس میں فلٹر لگاتے ہیں نا کہ ایک چیز کو پرانا دکھانا ہوتا ہے تو اس کا ایک فلٹر ہے, تو تارڑ نے لینگویج پر جو فلٹر لگایا ہے وہ بڑا پاورفل ہے. یعنی ٹھیک ہے ویژولز پہ تو فلٹر لگ جاتا ہے, لیکن زبان پہ فلٹر کیسے لگائیں گے؟ تو تارڑ نے زبان پہ فلٹر لگایا. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو میں چاہوں گا کہ کسی دن تارڑ صاحب کو کہوں کہ آپ پڑھ کے سنائیں. جیسے ہم چوسر کی نظمیں پڑھتے تھے تو وہ ہمارے پروفیسر صاحب تھے تو وہ ان کو بڑے مخصوص انداز میں پڑھتے تھے کیونکہ وہ آرکائک انگلش تھی, پرانی انگلش تھی, تو ہم تو ماڈرن پروننسیشن جو آئی پی اے کے ساؤنڈز اور ٹولز کے ساتھ اس کو ایکوریٹ کوئینز انگلش میں پروناؤنس کرنے وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. تو ہمارے پروفیسرز نے جب وہ چوسر کی اصل تلفظ کے ساتھ جب وہ پرانی انگریزی کو پڑھا تو اس کا جو لطف آیا, تو میں کبھی چاہوں گا کہ تارڑ صاحب کو کہوں کہ 2-4 پیراگرافس ہمارے سامنے آپ اس کو پڑھیں کہ آپ نے لکھ تو دیا لیکن یہ اس کا تلفظ کیا ہے. تو اسی طرح پڑھنے کے دوران جگہ جگہ مجھے امیجریز نظر آتی رہیں مختلف. میں نے رینڈم بہت ساری اس کی سملیرٹیز. I think we'll come back to it if we have time because I need to move forward from here. There is a French saying, translation is like women. When they are beautiful, they are not faithful. When they are faithful, they are not beautiful. It's a sexist remark, so I apologize for that, but I'm just quoting somebody. شجاعت آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ did he keep the balance between beauty and being faithful? To what extent was he able to keep both in the translation? So it's like your remarks on that, your candid remarks on that. I think obviously he has talked about the difficulties of translation, but what English are we talking about here? Like what English he could have translated it into?
If you have to translate kanak and you call it wheat, you could maybe find words, but then that could have been slang, and it's particular to an area, a region. So in that sense, I think he has done a marvelous job, because he has made it accessible. As far as the poetic qualities of the words themselves, that he has tried, but as he has mentioned, Majid has mentioned, there are words that cannot be faithfully translated exactly into something that would convey the same feeling about that word, because the words also, they come with feelings. But there is a lot of foreshadowing in the novel, and I think through these words he was able to, he has just translated part of it. I have also drawn some quotations from the novel. I read the Urdu version back in '93, so I only have a vague recollection of that. But now that I read it in English, I didn't feel too bad that, okay, so this is very shallow or something. So this means that, I've concluded from this, I've inferred that it's as marvelous as the Urdu version is. But obviously, if you know Urdu, if you know Punjabi, and the novel is not in Urdu as such. This is also a kind of claim that it's an Urdu novel. Yeah. It's Punjabi, Brahvi, Tamil, and even there are some words that are common now, and some words that are, not used much, even in Punjabi rural setting. So even if you don't know the words, as Majid has mentioned, the sound effect of those words can leave a different taste in the mouth. English version, of course, because he has used a kind of global Hemingway-like language, which is more attuned with the themes of the novel, I would say. For example, there are very few Urdu novels that talk about so many things at the same time: human life, the human life cycles. Then he talks about botanical cycles, plants, animals, even inanimate objects, stones, for example. When he goes to Himalaya and he talks about this plant. In fact, I remember now that was the best part that appealed to me, because I had read Agga Darya, by the way, which talks about Gautam Neelambar, and it takes you to prehistoric Indian jungles. But there was nothing like this, as Nobar has said. There was nothing like this, and probably still, I don't want to make any claim, but I think there is still no novel like Bahao, because he is focusing on inanimate objects too, jamadat, what we call. So havanat, nabatat, jamadat, so it has everything. It's a kind of departmental store of life. And he connects everything. So this bird, the story starts with the story of a bird, and when it's about to die, we conclude that later, because it's not obvious from the very start what it's all about. But gradually the reader, kind of as an archaeologist, unearths the fact that the writer is talking about a bird. It's a bird flight, and the bird is probably going to die. And he sees this water, this mirage, and he's drawn towards that. And it's not water, actually. He's getting drawn to a heap of dead birds. And in those droplets, he sees other birds, the birds that are calling to him. And there I was reminded of Kohe Nida. Those birds are calling him, "Aao, aao, main tumko bulata hu." That voice that I had read somewhere. Maybe it was because of the Dastan mode. Alif, it reminded me of the Arabian Nights. And so, Wahdatul Wujud. Everything is tied up with everything, and life is all about cycles.
Have I said too many things? Yeah, no, it's you're doing fine, but let me interrupt you here. Tarar was actually reimagining past. He was talking about pre-Harappan society, so he actually had to invent his own language. So that's what I said. I don't think it's written in Urdu. It's he invented a different language, and it was a difficult task translating it. We all know that Indus script hasn't been deciphered till today, so it's shrouded in mystery, and it's difficult to imagine such a past when you don't have any historical direct account of that. But he reimagined history, and you reimagined his bahao once again. Apart from language, I think this element of dastan or parable, which also suggests this antiquity. He uses these antique words, and when I listen to these words, I think वो पंजाबी कल्चर जैसे मर रहा है, तो उनसे उसने वो इफ़ेक्ट क्रिएट किया है. इसी तरह दास्तान हमारे यहाँ तकरीबन मर चुकी है, अगरचे वेस्ट में तो वो दोबारा जन्म लेके और बड़ी पॉपुलर है, लेकिन जो उसने टेक्निक्स यूज़ की हैं उसके ज़रिए उसने ये इफ़ेक्ट क्रिएट किया है एक्सटिंक्शन, विच इज़ अ मेजर थीम ऑफ दिस नावल. तो वो लैंग्वेज, वो कल्चरल एक्सटिंक्शन है, लैंग्वेज एक्सटिंक्शन है, और आपके जो नैरेटिव स्ट्रक्चर्स हैं उनकी एक्सटिंक्शन है, दास्तान का जो नैरेटिव था. तो आपने इसको कैसे ट्रांसलेट किया और इस इम्पैक्ट को कैसे क्रिएट किया, ये जो दास्तान वाला है और एक्सटिंक्शन वाला जो है? पहली बात तो मैं वो थोड़ा सा ऑडियंस के लिए कह दूँ, ये मैं आपको कुछ अल्फाज सुनाता हूँ. मसलन कभी आपने सुना है लफ्ज़ हरिजूपिया? हरिजूपिया आपने हरिजूपिया नहीं पढ़ा क्योंकि आपने बहाव नहीं पढ़ा या इसकी ट्रांसलेशन नहीं पढ़ी जिसमें इसको रिटेन किया गया है, लेकिन आपने हड़प्पा सुना है, तो हड़प्पा ही हरिजूपिया है. तो आप इससे अंदाज़ा, और इसी तरह शतुद्री यानी दर्जा का नाम है, लेकिन कौन सा दर्जा है? जो हमारे यहाँ सतलुज है, तो तारड़ ने उसको शतुद्री लिखा है. पारुशनी जो कि मेन कैरेक्टर भी है, और असल में दर्जा रावी का पुराना नाम है पारुशनी, और पारुशनी का नाम इसलिए पारुशनी है कि उससे किसी ने यानी डिस्कवर किया एज अ बेबी, न्यू बॉर्न बेबी ऑन द बैंक ऑफ दैट रिवर, तो उस बंदे ने उसका नाम ही पारुशनी रख दिया. या अशिकनी चनाब को कह रहा है, और झेलम के लिए वतिस्ता कहता है, एंड सो ऑन. ये आखिर पे क्लासरी में यानी इस तरह के सारे अल्फाज मैंने इकट्ठे कर दिए, सारे तो नहीं लेकिन कुछ जो बहुत रिपीटेडली इस्तेमाल हुए. जो नैरेटिव का सवाल है वो बड़ा अहम है, क्योंकि तारड़'s narrative, because of course he belongs to this part of the world where these classical दास्तान narratives have always thrived, और हमारी जो यानी मेंटल ट्रेनिंग है और कल्चरल जो हमारी अपब्रिंगिंग कह लें, वो इसी तरह की दास्तानें जो हम घरों से सुन के बड़े हुए, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ज़ाहिर है उसमें मैजिक का एलिमेंट भी है, फैंटेसी का एलिमेंट भी है. लेकिन चैलेंज बहाव को पढ़ने में इसलिए भी ज़्यादा है जो ट्रांसलेशन में कम है, जिसको मैंने यानी मजबूरन ही कम किया, चूँकि उस तरह लिखा नहीं जा सकता जैसे तारड़ ने लिखा. उसको भी हम बात कर रहे थे कि हिज नैरेटिव मूव्स इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी सर्कल्स हैं लेकिन वो सर्कल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे चूड़ियाँ एक दूसरे में डाल के आप, यानी इट मूव्स फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, but at the same time it keeps on repeating what is in the previous chapters or previous pages. So that adds to your delight of course, but it also adds to your challenge as a reader. इसके अलावा फिर जो यानी नैरेटिव, ये तो स्टाइल की बात हो गई. फिर नैरेटिव को जो इनरिच करने वाले एलिमेंट्स हैं वो जो है वो बहुत ज़्यादा हैं. आजकल जिन चीज़ों का गोगा बहुत है, ये मैजिकल रियलिस्ट टेक्निक है जी, ये रुश्दी ने इस्तेमाल की, ये मार्केज़ ने इस्तेमाल की, उसके बाद अब फिर ये एक फ़ैशन बन गया है, इवन जुल्फ़िकार घोष ने इस्तेमाल की कर दी.
تو یہ جو ٹیکنیک ہے یہ مطلب ہمارے ہاں ہزاروں سال پہلے سے موجود ہے, اور اب یہ پوسٹ ماڈرنسٹ نیریٹو ٹیکنیکس میں سب سے آگے رکھا جاتا ہے کہ جی اس میں میجیکل ریئلسٹ ٹیکنیک ہے, یا آرتھوریل انٹرونشن ہے, یا میٹا فکشن ہے. تو یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جب آپ تارڑ کو پڑھتے ہیں تو یہ جو میری دوسری کتاب آئی اس میں میں نے کرٹیکل نیریٹو پہ ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کہ یہ ساری پوسٹ ماڈرنسٹ ٹیکنیکس اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے پاکستان جیسے ملک میں جو ہے ایک بندے نے اتنی آسانی کے ساتھ استعمال کر لی ہیں. تو نیریٹو اس کا بہت ہی کمپلیکس ہے, اور اس کو یعنی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ظاہر ہے کہ جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے وہ جب گراس میں آتی ہے اور آپ کی رینج میں آتی ہے تو پھر آپ اس سے آپ کے انجوائمنٹ بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے. ایون اٹس پوسٹ کلونیل مارکسسٹ, I mean multiple readings can be made of it, feminist reading, yes. post colonial in particular, کیونکہ یہ جو اس کا کردار ہے ورچن, وہ سرسوتی نہیں کہتا, وہ اس کو ہمیشہ گھاگرا ہی کہتا ہے. اور جو آرینز آئے ہیں جنہوں نے کالونائز کیا ہے ان کو, ڈراویڈینز کو, وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے ان کو نام دیے ہیں, جو اس میں نام ہے وہ بستی ہے, آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ ولیج کیا, ولیج میں تو وہ بات نہیں ہے, لیکن وہ بے نام ہے, وہ ایک بستی ہے, اس کا کوئی نام نہیں ہے. باہر سے آتے ہیں آرینز اور وہ اس کو نام دیتے ہیں, اور نام دے کے وہ ایک نیریٹو گھڑتے ہیں, اور اس میں بلکہ وہ پوری ایک متھ کریٹ کرتے ہیں. ریگ ویدا میں نام اس کا سرسوتی ہے, اور وہ اس ریلیجن کے ذریعے وہ ایک متھ پوری گھڑتے ہیں. اور اس میں میں نے دیکھا کہ کس طرح اس نے اس کو ڈی کنسٹرکٹ کیا ہے اس متھ کو. اینڈ پہ وہ سارے میتھیکل کیریکٹرز جن کی وہ پوجا کرتے ہیں, اینڈ پہ کوئی لنگا کو توڑ دیتا ہے, کیونکہ پانی جو کہ زندگی کی علامت ہے اب وہ نہیں رہا. تو اسی طرح پاروشنی بار بار سوال کرتی ہے کہ وہ کہیں ہے بھی کہ نہیں, مانا کہیں, مانا جو کہ ایک سپریم گارڈ ہے, تو کیا وہ کہیں ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ ایز ٹیچر آف انگلش لٹریچر دیز آر ماڈرن تھیمز, اور یہ نیو ٹیکنیکس جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ سارے اس میں ملے, اور ان کو اوور کم کرنا آئی تھنک اٹ واز کوائٹ اے چیلنج. میں نے تو ہاتھ اس وقت ہی کھڑے کر دیے تھے. تو اب میں آخری سوال جو ہے وہ کروں گا, اور آپ اس کے بعد اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور ایڈ کریں, پھر میں ہاؤس اوپن کروں گا تاکہ باقی لوگ اس پہ سوال کر سکیں. وہ شجاعت سے ہے, اور میجیکل ریئلزم کے حوالے سے بات ہوئی, تو آپ کو اس میں وہ جو میجیکل ریئلزم والی فضا ٹرانسلیشن میں کیا کس حد تک کریٹ کر سکے, اور آپ اس پہ ذرا اگر روشنی ڈالیں. ٹرانسلیشن, اب جیسے میں آئی کانٹ کمپیئر اٹ ود اردو ورژن کہ میں صرف ٹرانسلیشن پہ بات کروں, لیکن جو اس میں رپچر جو ہے ایک, سو دس ناول از پری مینی تھنگس, اٹس پری پاکستان آف کورس, اٹس پری اسلامک آئیڈینٹی, پری اسلام, پری اسلامک, اٹس پری ہندو آلسو. Because when we talk about Aryans, we used to read this in our history books that Aryans came 1700 years before Common Era, or maybe like you can say 2000 years or 3000 years before Common Era. But Aryans are shown as a character. There is a character Puran character in Mohenjo-daro when this gentleman, when this guy Varchan, he's one of the heroes of this novel. When he travels to Mohenjo-daro, because he, like Tarar, he's a traveler. He cannot sit still. So he has to go somewhere. Even at the end, near the end, he goes as everyone else leaves, because the village is, that hamlet is dying. So he leaves too. So his dialogues with Puran, who is an Aryan and who has an erect nose, and who has a fairer complexion. These are, I mean, if you want to give it a post-colonial reading, I think you would first go there, where there is this dialogue between these two, and they talk about horse, they talk about, why we call it magic realist, I don't know. By the way, these names that Dr. Saab has mentioned, these names are mentioned in Rig Veda. So it's pre-Hindu, I say, because the river names
they had their own river names. So Gagra was Gagra for them, it was Sarasvati for Hindus, because if we accept this history that Aryans later became Hindus, or Aryans brought these the names of their gods and goddesses, and they gave local gods and goddesses their own names, or they changed their names. So if we go with that theory, although this theory is not very popular these days with the rise of Hindutva and all. So this is pre-Hindu also. It connects you with an earlier past, earlier than even the arrival of Hindus or Aryans, let's say. I shouldn't probably be equating Aryans with Hindus, but if you come to, let's say, the holy scriptures of Hindus, the oldest one, Rig Veda, mentions these names of the rivers. Coming back to the original question now, magic realism. So what is then magic realism? What is the magic here? I would say that the whole thing is because he talks about the nitty-gritty of all these small things, but the magic that he creates with that description and the repetition and so many different techniques, like the stream of conscious technique, there is this foreshadowing everywhere. He repeats too much. At times people get annoyed with that, but this whole thing creates that magic. And the most of all, I mean, if we talk about this term in terms of postmodernism, then I would say the rupture in history, because everything stops there somehow, only to come into life again. And Dr. Saab, as in the second edition, what he has done, I think the most noticeable thing is the chapters. It's about the chapters, because he has given chapter names, and the names are beautiful. I would say that's perhaps one of the major contributions of the translator, because he came up with, he would give you that story himself. Shujat, I would like you to cite some of those chapter titles, as a sample. So I have one of those here. This will just give you an example. So it was. Just a minute, because I have made, actually, because as a teacher, you tend to make. So while he finds it, Majid, you should also find one, because just chapter name. It would be, of course, easy to find it in the book. Can you please hand over the mic to him, because he has one such sample? I think one of the themes where obviously the matriarchal and quite sort of unusual settings. Parushini takes 2 husbands. That was obviously got my attention. So and of course, as already the practice of polyandry and many other maybe practices which were okay at that time. And obviously when you go through the story, there are concepts and ideas that you are trying to make sense of, and even if nothing makes sense, that is the purpose of the story, to take you to that alien and foreign lands, to give you a new sort of sensation and feeling. I mean, we can. Oh, you did. Okay, please. Yeah. So hope is a grain of wheat. So this is the name of the last chapter, and so there is foreshadowing in the novel, and then there is this kind of foreshadowing is introduced by the translator. So I find it very poetic. My next question is actually about the same. In the original novel, there was no chapter headings, so you actually added to it. Is that the right thing for the translator to do? Authorial intervention, translator's intervention. So the thing is that when this version was published by the Academy in Islamabad, then it was taken up by the Chinese National Academy of Arts and Social Sciences. They wanted some Pakistani text to be translated in Chinese, so they selected one of those texts, the Sorrows of Sarasvati. They demanded that this tradition in their text, that
they must have chapters must have titles. It's not should be 1, 2, 3 or just on a separate page. Then I sat down and I, made titles of all the chapters, and the titles are quite creative because in this case I was not dependent on Tarar, the original writer, because in the original there are no titles. So because of this creative freedom, you can say, I was able to write these. اور یہ جو ابھی سنگ میل نے پبلش کیا ہے ورژن, اس میں یہ ٹائٹلز موجود ہیں. کافی آپ ان کو اگر تھوڑا سا سنیں. دا لیک ویئر برڈس کم ٹو ڈائی, دس از چیپٹر 1. پاروشنی اینڈ دا پیکاک, رینز آن ڈسٹنٹ ماؤنٹینس, گاگری دا ہنٹر, دا ڈیگرز آف امپوٹنس, بیکاز دیر از اے کیریکٹر دھروا, ہی از امپوٹنٹ اینڈ ہی, وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی میں تو یعنی گھاس پھوس ہوں, خس و خاشاک ہوں, میرے اندر کوئی وہ جوس آف لائف نہیں ہے. دا ڈیگرز آف امپوٹنس, دا مسٹری آف موہنجو داڑو, دا سیلز آف سندھو اینڈ دا گریٹ اسکیپ. اس میں یعنی کچھ ایکشن پیکڈ چیپٹرز ہیں بہت زیادہ, تو ان میں سے یہ ایک ہے. اسپیکنگ جنگل اینڈ دا مسٹری برڈس, وہ جو ہم میجیکل ریئلزم کی بات کر رہے ہیں وہ اس چیپٹر میں بہت زیادہ ہے. اسپیکنگ جنگل اینڈ دا مسٹری برڈس, ایکوز آف ڈیتھ ان دا روئنز آف ویارنا, دا ہنٹرز آف دا بلیک بل, اسٹنگ آف 1000 years slavery, پاروشنی ٹیکس 2 husbands. اب یہ جو مجید صاحب جس سے ہک ہوئے ہیں, وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے, کیونکہ جس زمانے جو اس کا یعنی ہسٹوریکل ٹائم ہے ناول کا, ایک تو ظاہر ایکچوئل ٹائم ہوتا ہے نا پبلیکیشن, تو جو ہسٹوریکل ٹائم ہے وہ کوئی 5000 سال سے پیچھے ہے, یعنی جو میرا اندازہ. اس پہ ہم بات بھی کرتے رہیں چونکہ اس بارے میں بڑی کنفیوژن ہے, بٹ اینی وی ڈونٹ گو انٹو دیٹ ڈیبیٹ ناؤ. تو اس وقت یہاں پہ جو یعنی میٹریاکل سسٹم تھا, یعنی یہ آپ یاد رکھیں سارے مرد جو ادھر بیٹھے ہیں 3 خواتین کے علاوہ, اور میرے سمیت ظاہر ہے میں بھی مرد ہی ہوں, تو وہ یہ ہے کہ یعنی یہ میرا تھیسس پرسنل ہے دیٹ دا پاسٹ واز فیمنن اینڈ دا فیوچر از فیمنن. پریزنٹ میں آپ رول کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن دا پاسٹ واز فیمنن and the future is feminine is actually a phrase which I came across many years back in a novel by Michel Houellebecq, the French writer of Atomized and Submission. تو اس پہ پھر ایک PhD thesis کا ٹائٹل بھی میں نے بنایا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ اس پہ کام کر رہے ہیں. So this was a time when polyandry was in practice, that one woman could take many husbands, keep them as her husbands. یعنی husband اس سینس میں جس میں ہم استعمال کریں, اس وقت ایسا نہیں تھا, but she was allowed بھی نہیں ہے, that the system was there, right. اس میں یعنی الاؤنس کی تو بات ہی نہیں ہے. تو وہ سسٹم ظاہر ہے کہ وہ پھر اس کی ریزنز مارکسزم میں اور باقی جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے جو بھی ہوا وہ بدل کیا, اور مرد جو ہے وہ they came into the driving seat. اور بہت سارے ٹائٹلز ہیں, آپ اس کو دیکھیے گا, بہت ہی وینیشنگ جنگل اور اٹرنل وانڈر اور سمروز ریجنگ تھرسٹ, اور پاروشنی از ویل گیٹس تھرسٹی, بٹ آف کورس مائی موسٹ فیوریٹ از دا ون وچ از مینشنڈ, دیٹ از ہوپ از اے گرین آف ویٹ. کیونکہ اینڈ پہ یہ کڑنک ہی ہے, اس کا ایک دانہ جو وہ بچا کے رکھتی ہے کہ جب پانی آئیں گے, باقی سارے لوگ گاؤں چھوڑ جاتے ہیں, وہ اکیلی ہے پاروشنی, اور وہ گندم کا ایک دانہ رکھتی ہے کہ جب پانی آئیں گے تو میں اسے بیجوں گی اور پھر یہاں سے جب فصلیں اگیں گی. اوکے, تھینک یو مہربان. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سنوبر کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ میں بس تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ سارے مرد جو ہیں وہ اس پہ ہو رہے ہیں کہ 2 ہسبینڈ تھے. اچھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ پاروشنی کے 2 محبوب نہیں تھے, پاروشنی کے 3 محبوب تھے, اور وہ تیسرا محبوب جو ہے وہ اس کی وہ تہذیب ہے, وہ دھرتی ہے جس سے محبت کا اظہار وہ بار بار کرتی رہی ہے.
یعنی آخر تک جب لوگ اس بستی کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو وہ یہ کہتی تھی کہ نہیں میں یہیں پر پیدا ہوئی ہوں اور میں یہیں پر رہوں گی اور یہی میرا ہے. تو آخر تک ثابت بھی ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو پانی جو ہے, پانی اور عورت, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میتھولوجی میں جو ہے عورت زرخیزی کی علامت ہے اس کی, تو تارڑ صاحب نے اس کو بھی انٹر لنک کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے جیسے وہ کنسیو کرتی ہے, بچہ مر جاتا ہے, اسی ٹائم پر جو ہے وہ پانی بھی خشک ہو جاتا ہے. تو جو بنجر پن زمین کو مل رہا ہے وہ پاروشنی ایک عورت کے طور پر اس کو بھی وہ بنجر پن مل رہا ہے. تو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں ایک علامت کے طور پر. تو تارڑ نے یہاں پر جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ کئی پہلو ہیں, تو اس کا ہر جو امیج ہے, ہر چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی چیز کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہے, وہ بلا وجہ نہیں کہے گی. Thank you very much for this explanation. Now in the end my message to you is, if you found bahao difficult, as it is difficult to read, then read the translated version, because it will facilitate you more, and maybe it will provide you a window to understand it. So with this message I would open the house, and if you have any questions, please wait for the mic, because we are also going live, so we want your voice to be recorded. آپ کے پاس ہے مائک؟ یو کین مینشن ان میں سے کسی سے بھی آپ سوال کرنا چاہیں, کس سے پوچھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کا سوال کیا ہے. کوشش کریں کہ سوال جو ہے وہ پریسائز ہو تاکہ زیادہ لوگ سوال کر سکیں. سر میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اس کی جو سیٹنگ ہے ناول کی, اس کے جغرافیکل جو اس کی جو سیٹنگ ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہ کیونکہ بڑی ایک اینشینٹ انڈین ہسٹری کے حوالے سے اس میں باتیں ہیں اور ساری چیزیں ہیں, کہانی ہے, کہ سیٹنگ کے بارے میں ذرا کچھ آپ بتا دیں کہ یہ کون سا ایریا ہے, کس کا مطلب اس ہمارے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ناول پڑھیں, اردو میں پڑھیں, انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی پڑھیں, لیکن یہ بنیادی طور پہ سوشل ریلیونس کا سوال ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے ہم اس پہ, میں نے اس کو کیوں ٹرانسلیٹ, اسی کو کیوں چنا, اور اس کی یعنی آپ کیا ایز اے ریڈر کوئی جغرافیکل یعنی آپ کے ساتھ ایفیلیشن بن سکتی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم ریڈ انڈینز, نیٹو امریکنز کا کوئی ناول اٹھا کے پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ڈسٹینس محسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں پڑھیں اس کو, کیا ضرورت ہے. تو نمبر 1 آپ نے اگر لیٹ جوائن نہیں کیا تو ہم نے اس سے بات کی ہے کہ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ سندھو ہے, سندھو کے کنارے جو ایک گاؤں ہے, ٹھیک ہے, اور سندھو یعنی بہہ رہا ہے, اور اس کی جو شاخیں ہیں ان میں سے ایک یعنی سرسوتی ہے, وہ سارے اس کے اندر جا کے گر رہے ہیں نا. تو گھاگرا جو سرسوتی کا یعنی وہ علاقائی نام ہے, اور ہاکڑا اس کا علاقائی نام چولستان میں, پاکستان میں ابھی بھی موجود ہے, اس کی بیڈ موجود ہے. تو جیوگرافیکل ایفیلیشن اس لیے ہے کہ تارڑ نے ایک ایسی دنیا امیجن کی, فکشنلائز کی, یعنی ہسٹری کو فکشنلائز کیا کہ جس کے ساتھ ہماری ایفیلیشن بنتی ہے کیونکہ ہم ان علاقوں میں ہیں, اور سندھ ہمیں جوڑتا ہے. سندھ یعنی وہ اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے ہماری جو لینتھ ہے ساری, اس کے ارد گرد ہمارے بڑے بڑے شہر اور گاؤں اور علاقے آباد ہیں. تو ہسٹوریکلی بھی, جیوگرافیکلی بھی, اور کلچرلی بھی, ثقافتی لحاظ سے بھی ہمارے جو روٹس ہیں ان کو یہ ناول ہمارے سامنے ابھار کے لاتا ہے. اچھا, اس میں تھوڑی سی بات میں بھی ایڈ کر دوں. جغرافیکلی ہماچل پردیش سے ابھی تو شروع میں تو یہ متھ سمجھا جاتا تھا سرسوتی ریور, لیکن ابھی جو سیٹلائٹ امیجز کے ذریعے ایک نئی تھیوری ڈیولپ ہوئی ہے, اس میں باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہلے ایک لٹرلی دریا موجود تھا, اور اس کے قریب اس کے ارد گرد جو ہے وہ تہذیب وہ تھی باقاعدہ. تو اس سیٹلائٹ امیجز سے باقاعدہ لوگوں نے اب میپس بھی بنائے ہوئے ہیں. تو سرمور ہماچل پردیش انڈیا میں پہاڑی ہے جہاں سے یہ دریا کا آغاز ہوتا ہے, اور یہ ہماچل پردیش سے ہوتا ہوا, ہریانہ سے ہوتا ہوا, پنجاب سے ہوتا ہوا راجستھان میں انٹر ہوتا ہے, راجستھان سے پھر ہمارے ہاں چولستان میں انٹر ہوتا ہے, آخر میں یہ جی ہوتا تھا, سوری تھینک یو. اور وہ پھر ابھی بھی ہاکڑا, مطلب یہ ایک تو دریا ہوتا ہے نا جو باقاعدہ, جو میں اوریجن کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ ابھی بھی کچھ جگہوں پہ یہ مونسون کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے نالے ہیں جیسے ہاکڑا ہے, وہ ابھی بھی دکھائی دے جاتے ہیں, لیکن صحرا میں ان کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے. تو یہ ایک الگ
ریسرچرز کے لیے پورا ایک ایونیو ہے, وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہم چونکہ فکشن کی بات کر رہے تھے اس لیے ہم نے اس پہ زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی. شجاعت بھی اس میں ایڈ کرنا چاہیں گے اور پھر ہم نیکسٹ کویسچن. اس میں یہ جو میں نے جتنی تحقیق کی ہے نا, یہ ستلج اور راوی کے درمیان کہیں اس کی تھی ایگزسٹنس. لیکن یہ بھی نہ بھولیں کہ اس کا جو ٹائٹل ہم نے بنایا اس میں ایک سب ٹائٹل بھی ہے, دا لاسٹ ریور. یعنی متھ یہ ہے کہ یہ سرسوتی ہزاروں سال تک بہتا رہا اور پھر بالآخر اپنے راستے بدلنے سے نہ صرف اس نے بستیاں اجاڑیں بلکہ یہ خود بھی اجڑ گیا جب یہ چولستان میں کہیں پہ غائب ہو گیا. تو اس لیے اس کو سب ٹائٹل میں دا لاسٹ ریور کہا ہے. جی نیکسٹ کویسچن سر. اپنا سر تعارف بھی کروا دیجیے گا. اس سے پہلے سلیم الرسول صاحب نے سوال پوچھا. جی مجھے سر سفیر کا شاگرد ہونے کا اعزاز حاصل ہے. تو میرا سوال ہے کہ سر آپ نے بہاؤ ایز پلمسسٹ آف ہسٹری کے آخر میں اس کی ریلیونس موجودہ پاکستانی کنٹیکسٹ میں ڈرا کی ہے کہ ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں جو سوسائٹی ہے, جو کمیونٹی دکھائی گئی ہے, دے آر پیسیو آبزرورز آف دی ہیپننگس. پروشنی کوشچن کرتی ہے کہ کیوں دوسرے دیہاتوں میں لوگ نام رکھتے ہیں اپنی جگہ کا. دیٹ نیمنگ اس کا پولیٹیکل اینگل ہے یا ڈیوائسیو جو اینگل ہے وہ بھی ان کے لیے ڈسٹربنگ ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ دے ہیو ٹو گیٹ ایکسٹنکٹ. تو موجودہ صورتحال میں جس طرح ہر کوئی ڈرتا ہے کہ فلڈ آ رہا ہے لیکن کوئی دوسرے کو بتا نہیں رہا, سمٹم سارے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح پاکستانی سوسائٹی کے کنٹیکسٹ میں ہم ایز اے فیلڈ اسٹیٹ سمٹمس آلموسٹ سب ہی دیکھ رہے ہیں بٹ اس کو وائس نہیں دے رہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی یہ تھوڑا یعنی زیادہ سوسیولوجیکل ٹائپ آف اور ود ٹینج آف پولیٹیکل اینگل بھی اس میں شامل ہے اس سوال میں. یعنی دیکھیں نا, ناول لکھا انہوں نے, ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, تو مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا ایک میڈیم بدل دیں, بلکہ یقین کیجئے مقصد صرف دنیا کو اس طرح کے نیریٹیوز کی طرف متوجہ کرنا نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے ہمیں اس کی جانب متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی میں چاہتا ہوں کہ ہم جو انگریزی اسپیکنگ اور ٹیچنگ اور اس میں پڑے رہتے ہیں, اور جو اردو والوں سے زیادہ ہم ریسرچ میں کام کر رہے ہیں, وہ اپنے نیریٹیوز کی طرف متوجہ ہوں اور تارر جیسے رائٹر کی طرف متوجہ ہوں, کیونکہ وہ ایسا رائٹر ہے جس کی تشہیر بہت ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے اپنے اس طرح کے کام کی وجہ سے. اور اس میں قصور ان کا ہے جو میں نے انٹروڈکشن میں لکھا بھی ہے, دیٹ تارر ہمسیلف از ریسپانسبل فار دس لیک آف اٹینشن ٹورڈز ہز سیریس فکشن. وہ اس کے 5-6 ناولز ہیں, آپ یعنی ان کے ناولز کو پبلک نہیں جانتی. پبلک جانتی ہے جو انہوں نے دیس پردیس لکھا اور انہوں نے کیٹو کہانی لکھی اور باقی سفر نامے. کسی سے پوچھو, ہاں جی وہ جی سفر ناموں کا رائٹر. بٹ یقین کیجئے کہ تارر وہ ایسا رائٹر ہے جو پاکستان کو یعنی آئیڈیالوجیکل لیول پہ اور ہمارے ہاں جو کلچرل ایمنیزیا ہے اور ساتھ ساتھ جو تہذیبی نرگسیت ہے اس سے ہمیں جگا سکتا ہے. اس لیے میں اس کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک ہے اور بڑے نام ہیں اور اردو والے شاید ہم سے اختلاف بھی کریں, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تارر سے بڑا رائٹر اردو میں, یعنی اگر اس کی ان 6-7 ناولز کو, ابھی جو ان کا روپ بہروپ بھی آ گیا ہے, تو آپ تقریباً 7 ناول ایسے ہو گئے ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے تو خود پاکستانیوں میں مشہور کرنے کی ضرورت ہے. باقی دنیا تو بعد میں دیکھے گی نا کہ وہ ہمیں کن کن تبدیلیوں کی جانب وہ ہمیں یعنی الرٹ کر سکتا ہے. اور ایک یعنی فور شیڈوئنگ ہے, فور بورڈنگ ہے اس کے نیریٹیوز میں, اور وہ جس طرح چیلنج کرتا ہے ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ کو, چاہے وہ یعنی ریلیجس اسٹیبلشمنٹس ہیں پاکستان کی, پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے, بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے, اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ہے ہی. یعنی لوگ چرس سمجھتے ہیں کہ شاید ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا نہیں, یہ جو یعنی اسٹیبلشڈ آرڈر ہوتا ہے چاہے وہ جوڈیشل ہو, بیوروکریٹک ہو, ملٹری, اس کو اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے. تو وہ یعنی جو اسٹیبلشڈ آرڈر ہے ان سب کے طرف سے جو خطرات ہیں اس ملک کی یعنی اس کے وجود کو, ان کی جانب وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے, اور اس کے لیے وہ ہمیں یعنی جھنجھوڑتا ہے, جگاتا ہے
ان نیریٹیوس کے اندر. تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ جو اس کو میں نے پلمسسٹ آف ہسٹری کہا ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے رچ ایریا میں رہتے ہیں جس کے اوپر تاریخ جو ہے وہ تہ در تہ موجود ہے, اور ہر دفعہ اس کے اوپر ایک نئی تاریخ لکھنے کی کوشش ہوتی ہے, جیسا کہ آج کل بھی ہو رہی ہے. تھینک یو. جی اس پہ میں 1992 میں لکھا گیا تھا, تو ہم واقعی اس کو ری امیجننگ کر رہے ہیں اس وقت. اس پہ تھوڑا سا پازیٹیو یہ ہے کہ ڈاکٹر صنوبر میرا خیال ہے بہاؤ پہ بھی بات کریں گی اور راکھ پہ بھی بات کریں گی. میرا خیال ہے کہ یہ سیریز ایک اردو ناول پہ ان کی سیریز ہے, یہاں پہ ہی دا بلیک ہول میں ان کے اس پہ چل رہے ہیں. ڈاکٹر اویش ندیم اور ڈاکٹر صنوبر مختلف اردو ناولوں پہ بات کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس میں تارڑ کو ڈیو شیئر جو ہے وہ یہ دیں گی, اور یہ ریکویسٹ بھی ہے, کائنڈلی ضرور دیں. السلام علیکم. انصر گیلانی, انگلش کمنٹیٹر اینڈ پریزنٹیشن ٹرینر along with the founder of Save the Human Race Forum of the Nations. اچھا, میرا اس پر ٹیک یہ ہے کہ جتنا بھی ہیومن سویلائزیشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے فار لاسٹ 3000 ایئرس, وہ لینگویجز کی بیس پر نہیں ہوئی ہے, وہ ایک سینس ڈیولپ ہوا ہے, چاہے وہ کلونیل بنیادوں پر یا سلیوری کو ختم کرنے کے, یا جتنا بھی ہیومن ریس کا جو ایک جرنی ہوا ہے. جب ہم ٹرانسلیشنز کی طرف آتے ہیں اور خاص طور پر پاکستان کے تناظر میں کام کو دیکھتے ہیں, تو ہمارا میرے خیال میں قرۃ العین, حیدر کا آگ کا دریا, اور جو عبداللہ حسین کا اداس نسلیں, اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو تارڑ صاحب ہیں, یہ تھوڑی سی ایک انٹرنیشنل یا گلوبل لیول کی پچ رکھتے ہیں کہ عالمی ادب کے اندر ایک جگہ بنا سکتے ہیں. تارڑ صاحب کے ساتھ جب میری لاسٹ ملاقات ہوئی تھی اسلام آباد ہوٹل میں, تو میں نے کہا تھا کہ آپ ابھی جو ہے نا وہ لکھنا کم کریں, آپ کی صحت کافی جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہی ہے, بلکہ آپ اپنے تمام ہی جو افسانچے یا جو سفر نامے ہیں 1 by 1 یونیورسٹیز کے اندر جایا جائے اور ان کے اوپر بات کی جائے. آپ کو یوتھ جو ہے وہ نہیں جانتی ہے, لہذا آپ کے کام کو جانا چاہیے. دوسرا, تارڑ صاحب کی جو گلوبل پچ بنتی ہے یا جو امیج ہے, وہ واحد وجہ ایک سفر نامے انہوں نے لکھے ہیں, اور سفر نامہ یا ٹورسٹ مائنڈیڈ پرسن جو بھی ہوتا ہے, جو کنٹری ٹو کنٹری اور ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ جاتا ہے, ایک کلچر ٹو کلچر جاتا ہے, اس کا جو ویژن ہوتا ہے وہ بہت براڈ کاسٹ ہو جاتا ہے, وہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا سٹیزن ہو جاتا ہے, وہ ایک پاکستان یا کسی ایک خطے کا نہیں ہوتا. چلیں, یہ تو تارڑ صاحب کو جی آپ کا مشورہ ہو گیا. سوال کیا؟ ایک سیکنڈ. اچھا, جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں, میں نے خود جب اکیڈمی آف لیٹر کے چیئرمین تھے ڈاکٹر خشک صاحب, ان کو بھی مشورہ دیا تھا کہ پاکستانی ادب کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا جائے. ٹرانسلیٹ کرنے میں جب آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ادب کے اندر سینس نہیں ہے, گلوبل پچ کے اوپر ابھی پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے. چونکہ میں نے انگلش لٹریچر 25 سال پڑھا ہے اور کافی حد تک پڑھایا بھی ہے. لینگویج کے اندر کافی حد تک ایمپاورمنٹ, ایمپیریسزم اور اتھارٹی بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو گلوبلائزیشن کا سینس برطانیہ نے دیا ہے, اس کی لینگویج جو ہے اور اس کی جو ایمپاورمنٹ ہے اور جو ایمپیریسزم ہے, اس نے بتایا ہے کہ کیسے لینگویج اور ویپنائزیشن اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پیش ہوتی ہیں. پاکستانی ادب کے جب خاص طور پر تارڑ صاحب کو میں رک جائیں نا, تاکہ ہم اس سے آگے ہم بڑھیں. ٹیک ہے نا اس میں, ٹیک آپ کا ہو گیا جی نا, جی, اس سے ورنہ بھول جائیں گے ہم سب کچھ. ایک سیکنڈ چلے سوال. اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ پاکستانی ادب کے جو بھی رائٹر ہیں اس کے ٹرانسلیٹ جب کرتے ہیں, جس طرح سفیر صاحب نے کام کیا, کافی سارے الفاظ کو جب آپ بدلتے ہیں تو یہ ایسے جیسے میں آپ کے فیس پر کہوں کہ یو ہیو کلاؤڈس ٹوڈے, تو آپ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیں, یا لیکن یو ہیو کلاؤڈس ٹوڈے کے میں نہیں ہے کہ آج آپ کا مطلع صاف نہیں ہے, آپ کا ذہن جو ہے وہ کنفیوز ہے یا کلیئر نہیں ہے. اٹ مینس کہ جو ادب کے اندر خلا پایا جا رہا ہے وہ ہم ایک کے لحاظ سے ایک انٹرپرس یا اس کو ڈسپرس کر کے ایک ہائٹنڈ وے میں یا ایگزیجریٹڈ وے میں پیش تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ نلاکیوں کو نہیں چھپا سکتے. اچھا چلیں, اس سارے میں سے جو میں نے ایک پوائنٹ نکالا ہے وہ میرا خیال ہے میں پیش کر دیتا ہوں. یہاں پہ بہت سارے انگریزی کے اساتذہ بھی بیٹھے ہیں, تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ اردو میں جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ گلوبل پچ اس میں نہیں ہے اور وہ اس معیار کا نہیں ہے؟
شجاعت بھی انگریزی کے استاد ہیں, عبد المجید صاحب بھی, میں خود بھی, سفیر صاحب بھی, یہاں ڈاکٹر سفیر صاحب, ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگ بھی انگریزی کے اساتذہ ہیں. انگریزی ادب تو بونا ہے, میں اگر کہوں بونا ہے. وجہ یہ ہے کہ یورپ یا رشیا جو ناول لکھا گیا یا جو فکشن لکھا گیا, دنیا میں جو تاریخ ہے ادب کی, اس میں انگریزی ادب تو بچہ ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے, جس طرح آپ کا ایک خیال ہے اسی طرح میرا خیال ہے. لیکن اب میں جی سفیر صاحب. جی وہ مجھے جو ایک یعنی وانٹیج پوائنٹ کہہ لیجئے, وہ یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں, وہ ہم نے یعنی انگریزی پڑھائی زیادہ, لیکن اردو سے بھی نابلد نہیں ہے. اسی لفظ سے ہی پتہ چل گیا کہ نابلد نہیں ہے. تو میرا بالکل مختلف خیال ہے. میں نے پہلے بھی بات کا جواب دے دیا ہے کہ وائی رائٹرز لائک تارڑ should be projected, promoted internationally. Their work should be read in translations in different languages, and unfortunately he has not been translated. ایک ہی یعنی اس سے پہلے ایک ناول ان کا اے غزال شب ترجمہ ہوا لینن فسیل کے نام سے, تو وہ بھی سنگ میل نے اس کو پبلش کیا. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم نے مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے یا مارکسسٹ بیک گراؤنڈ میں لکھے ہوئے ناول, چاہے وہ رشنز ہیں, میکسم گورکی ہیں مثال کے طور پہ, اور بھی بے شمار رشن گریٹ رائٹرز آف کورس, لیکن اگر آپ اے غزال شب کو اردو میں پڑھیں, پھر اس کی ترجمہ بھی کافی حد تک مناسب ہے, تو آپ کو یہ زیادہ سپیریئر لگے گا کئی لحاظ سے. اب اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن میں ایک یعنی تھیوریٹیکل بات کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ وائی رائٹرز رائٹنگ ان اردو پرٹیکولرلی تارڑ آر سپیریئر in so many ways than so many other writers who were translated from different cultures or who were originally publishing, جیسے وہ برٹش رائٹرز کی بات کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے that they have a deeper sense of history. آپ دیکھیں کہ جو برٹش رائٹرز ہیں اور امریکن رائٹرز ہیں جن کو آپ گریٹ کہتے ہیں, چاہے وہ رومانٹک پوئٹس ہیں یا یعنی لالا رخ کا رائٹر ہے, کیا نام ہے, مور, اور یا ٹرانسینڈنٹلسٹ ہیں امریکنس, ٹھیک, اور جی یہ سارے کے سارے مطلب they have derived their materials from the east. They were looking eastward during the Renaissance and they were deriving their materials from here. Why? Because as I said earlier, the stories are here, the magic is here, the deep jungles are here. یعنی جو لیٹن امریکہ ہے وہاں میجیکل ریئلزم نے جس کے اوریجنز جہاں پہ ہیں وہاں پہ اس نے اپیل کیوں زیادہ کیا؟ کیونکہ وہاں پہ ایمیزون جنگلز ہیں, ہزاروں میل پہ پھیلے ہوئے جنگلز ہیں, اور ان کے اندر موجود چھپی ہوئی متھس ہیں. تو جہاں پہ اس طرح کے یعنی شیڈوز ہوں گے اور جنگل کی تاریکیاں ہوں گی, وہاں سے متھ نکلے گی اور وہاں سے میٹیریل آئے گا کہانی بیان کرنے کا. تو اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ شیکسپیئر دا گریٹسٹ دا سن آف SUN آف دی انگلش لٹریچر, اس نے میٹیریلز کہاں سے ڈیرائیو کی ہیں؟ آپ پڑھیں نا پھر کرٹیکلی, آپ دیکھیں کہ اس نے ساری اس کی کہانیاں دیگر ممالک اور دیگر کلچر سے ڈیرائیو کی. اس کی اپنی زمین نے تو وہ کہانیاں نہیں پیدا کی. تو یہ یعنی ایک تھوڑا ڈیبیٹ کنٹروورشل بھی ہو سکتا ہے اور لمبا بھی ہے, تو اس پہ اتنی مزید بات. چلیں ٹھیک ہے. دوسرا انصر صاحب کے کمنٹ میں ایک چیز یہ تھی کہ تارڑ صاحب جو ہے وہ لکھتے رہے تو انہوں نے اپنی مارکیٹنگ پہ زیادہ توجہ نہیں دی. آپ نے بھی ان کو ذمہ دار ٹھہرایا پاپولر نہ ہونے کی وجہ سے. تو میرا اس پہ کمنٹ یہ ہے کہ وہ کریٹیو آرٹسٹ ہیں, انہوں نے اپنا کام آپ کے سامنے پیش کیا. آپ ریویورز ہیں, ٹرانسلیٹرز ہیں, ریڈرز ہیں, کرٹکس ہیں, تو یہ آپ کا کام ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس میں چھپے ہوئے جو گوشے ہیں ان کو بے نقاب کریں. تو نیکسٹ کویسچن. جی جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. سر میرا نام یاہیا ہے. میرا سوال سفیر صاحب سے ہے, اور تعارف میرا یہ ہے کہ میں سفیر صاحب کے اسٹوڈنٹس کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا سر, اچھا سر یہ فرمائیے کہ آپ نے اس کا ٹائٹل رکھا ساروز آف سرسوتی,
میں اس کے ٹائٹل پر ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وائی ساروز آف سرسوتی، وائی ناٹ سانگز آف سرسوتی. کیا اس میں ایمپتھی کا آپ نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ایک ایلیمنٹ، یا اس میں کوئی فیمنزم پروجیکشن مجھے تھوڑی سی نظر آ رہی ہے کوئی؟ تو تھوڑا سا کائنڈلی تھینک یو اس کے اوپر کمنٹ کر دیجیے گا. ہاں، ایک تو یعنی خطرناک بات یہ ہے کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں تو then you are finished. عمر بے نقاب ہو جاتی جی تو ساروز آف سرسوتی اس لیے ہے کہ ناول کا جو سارا ایمبیانس ہے، فضا ہے، اس میں سارو ہے، چونکہ یہ ڈکلائن کا ناول ہے، یعنی ڈکلائننگ سویلائزیشن، ڈکلائننگ کلچر، ڈائنگ کلچر. جو سرسوتی یا گھاگرا کے کنارے بستیاں آباد ہیں، یعنی کہانی تو صرف ایک بستی کی ہے، لیکن آخر پہ جب مائگریشن شروع ہوتی ہیں اور وہ آبادیاں وہاں سے نکلنا شروع کرتی ہیں ڈراؤٹ کی وجہ سے اور پانی کی کمی کی وجہ سے، فیمن کی وجہ سے، تو پھر وہ دیگر بستیوں کا بھی اس میں ذکر آتا ہے. تو وہ ساری بستیاں یعنی اس ساروز کی فضا میں اور اس کی گرپ میں ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ بتدریج وہ خشک ہو رہا ہے نا ان کی آنکھوں کے سامنے، یعنی ظاہر ہے کہ وہ کئی سال گزر جاتے ہیں جب بتدریج ہر سال بڑے پانی کم ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ جو یعنی سورس آف لائف ہے وہ ان کی ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے. اور پھر اینڈ پہ ظاہر ہے کہ وہ بالکل بستی خالی ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ساروز ہیں. اور پھر ایک جو لاس آف ریور ہے، تو لاسٹ ریور جو گم ہو گیا ہے صحراؤں میں اور بیابانوں میں، وہ اس وجہ سے اس کو ساروز رکھا گیا ہے. سانگس تو تب ہوتا جب وہ ابھر رہا ہوتا اور وہ ٹھاٹھے مار رہا ہوتا، تو ایسا ہے نہیں. جی اب مجھے غالب کا شعر یاد آ گیا کہ بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی. ایک پہلا بلکہ مصرع یہ ہے کہ نغمہ ہے غم کو بھی ہے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن. تو آپ اس کو سانگ سمجھ لیں، وہ بھی ویسا ہی ہے. یہ اگر آخری سوال کے طور پہ لے لیں، یا اور لوگ بھی ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا چلیں، اس کے بعد آپ آخری سوال آپ کا ہوگا. جی آفتاب صاحب. جی میرا نام آفتاب حیات ہے اور میں تو ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. میں دیکھ رہا تھا شروع میں بات ہوئی تو انڈرسٹینڈ میں نے کیا، سویلائزیشن پہ بات ہوئی، ایگریکلچر پہ بات ہوئی، اور قبل مسیح کی یہ ساری یہ کہانی ہے. تو پھر آپ 47 پر آ گئے. آپ اوان صاحب فرما رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اب کچھ ڈفرینٹ کر کے بات کی جاتی ہے. میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے. آپ یہ تو قبل مسیح کی یہ چیزیں، اور یہاں پہ بات کلائمیٹ چینج کی بھی ہوئی، اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں مین میسج کیا ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے تھے کہ 47 کے بعد کیا کچھ اب نیا بیانیہ ہے اور پہلے کیا تھا؟ ہاں جی بالکل جی. یعنی یہ اس لیے یہ ایز اے ناول، ایز اے نیریٹو فکشن اس لیے اہم ہے ہماری قومی زندگی میں یہ والا ناول، کہ یہ ان علاقوں کی جو پاکستان بن گئے ہیں، یہ ان علاقوں کی وہ تاریخ فکشنلائز کرتا ہے جو گم ہو گئی ہے، یا زبانوں میں کسی حد تک باقی ہے، لیکن ادروائز یا تو گم ہو گئی ہے، یا ہم نے گم کر دی ہے، یا ہم نے اس کے حوالے سے ہم ایک ڈینائل میں ہیں کہ نہیں وہ ہماری نہیں ہے. چونکہ ہم نے ایک کٹ آف ڈیٹ بنا لی ہے کہ 1947 کے بعد ہماری ہسٹری شروع ہوتی ہے، اور باقی سارا کچھ ہم نے انڈیا کے حوالے کر دیا ہے. ہمارے جو آرکیٹیکچر ہے، ہمارے جو بڑے بڑے یعنی رائٹرز ہیں، وہ سب کچھ ہم نے ان کے حوالے کر کے خود ہم یعنی اپنی پہچان جو ہے وہ 47 کی بات شروع کرتے ہیں. تو اس چیز سے بچنے کی اور اپنے اس جو اوریجنز آف آئیڈینٹی ہیں ہمارے ہسٹوریکلی اتنی لانگ ہسٹری ہے، اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم ایک یعنی پرانی قوم ہیں یا قومیں یہاں پہ آباد ہوتی رہی ہیں. اور اس لیے ہمارا جو کلچر ہے وہ بہت ہی رچ ہے، جہاں سے ہم اپنے بہت سارے نیریٹیوز ڈیرائیو کر سکتے ہیں. کیونکہ جو نیشنل ہسٹری ہوتی ہے، یا جو ٹیکسٹ بک ہسٹری ہوتی ہے، یا جو آفیشیل ہسٹری ہوتی ہے، وہ عموماً اسی طرح ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہمیں پڑھائی جاتی ہے.
تو فکشن کا یہ یعنی ایک کنٹریبیوشن ہے دیٹ اٹ ریوائیو دیٹ ہسٹری which is deleted or which is whitewashed from the brains of the young people. تو اس پہ جان ایلیا نے کہا تھا کہ ہم نے پچھلے 1000 سال میں تاریخ کے دسترخوان پر حرام خوری کے سوا کچھ نہیں کیا. تو ہمیں اصل تاریخ کی جو روٹس ہیں ہماری جو کلچرل ہسٹری ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. آپ تو واریئرز کی ہسٹری پڑھاتے ہیں, میں چونکہ آپ ہی کے کالج میں ہوتا ہوں, تو یہ واریئرز کی نہیں ہے, یہ لوگوں کی, پیپل کی اور ان کے کلچرل ہسٹری ہے, اور یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے زیادہ اوتھینٹک اور زیادہ بہتر ہے. جی یہ ڈاکٹر صاحب آپ ویٹ کریں گے, ان کے بعد آپ کا سوال میں لے لوں گا, آپ کے سوال کو ہم اسکپ نہیں کر سکتے. السلام علیکم سر, مائی نیم از سدرا علی شاہ. فرسٹ آف آل تو تھینک یو آپ سب لوگوں کو کہ اتنا رچ انٹروڈکشن اور اتنا کمپیلنگ کامنٹری دونوں ورژنس پہ, بہاؤ پر بھی اور سوروز آف سرسوتی پہ بھی, اور ہم لوگ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ ہم میں سے ضرور اٹھائیں گے دونوں میں سے کوئی نہ ایک ورژن. تو جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی چیز وہ ٹرانسلیشن کے حوالے سے ڈاکٹر سفیر سے اور آپ سب لوگوں سے بھی, کہ جب ہم ایز اے انگلش لٹریچر اسٹوڈنٹ ہم لوگ جب ریسرچ کرتے ہیں ناولس پر, ہمارے پاس ورلڈ لٹریچر ہوتا ہے, ہم رشین لٹریچر پہ کر سکتے ہیں, ہم اسپینش پہ کر سکتے ہیں, اردو لٹریچر پہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر ٹرانسلیشن ہوتی بھی ہے تو کوئی ایک آدھا ورژن ہمیں ملتا ہے, وہ رچ وہاں پر ہے کہ آپ یہ ٹرانسلیشن اٹھا لیں یا وہ اٹھا لیں, وہ چیز نہیں ہوتی. تو کمپیریزنس یعنی ٹرانسلیشنز میں ہوتے ہیں. تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم دو ایک اوریجنل پڑھتے ہیں کوئی بھی تصنیف اور جب ہم اس کی ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں, وڈنٹ وی ایکسپیکٹ کہ ہمیں دو مختلف ایکسپیرینسز, دو لنگوسٹک ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ انڈیپینڈنٹ ایکسپیرینسز ہوں گے, اور اس کو اگر ہم نیٹو لینگویج پہ ہمیں ہے تو پھر ہم اس کو دونوں سے یہ فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اپنی رچنس بھی اس میں لے کر آئیں اور اس کو پھر ایز اے ریسرچ اسکالرس. تو کیا ہمیں یہ دو ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کو ہی ذہن میں رکھنا چاہیے ٹرانسلیشن پڑھتے ہوئے, کہ اٹ وڈ بی اسینشلی اے ڈفرینٹ ایکسپیرینس؟ Yeah, every reader has a different experience. Yeah, so these basically are, that is so for every reading. Yes. Yeah, every reader, a Punjabi reader would read it in one way, the Sindhi reader maybe. I think this novel can have appeal in southern India, because if it has this Dravidian, I mean, who claims to be a Dravidian? Who is the spokesperson for Dravidian cultures? So this novel can have a great appeal there. Yes, so that can be very intriguing indeed. صحیح ہے. یہ جو ریڈرز ایکسپیرینس کی آپ بات کریں نا, یہ تو یعنی ایوری ٹائم یو اپروچ اے ٹیکسٹ, دا سیم ٹیکسٹ نیو, دیٹ از سپوز ٹو گیو یو اے ڈفرینٹ یو نو, سو اوریجنل اور اس کا سوال ہی پھر نہیں رہتا, بیکاز دے آر ریٹن ان ٹو ڈفرینٹ میڈیم, therefore they are different in so many ways also. It cannot be, it cannot remain the same. جس طرح یعنی ریڈر بدلے گا تو میننگز بدل جائیں گے, اسی طرح میڈیم بدلے گا تو تب بھی میننگز بدلیں گے, اور وقت کے ساتھ بھی میننگ بدلے گی. کیونکہ اگر ابھی کلائمیٹ چینج کی بات کسی نے کی, تو مے بی جس وقت ٹارر نے ناول لکھا تھا یہ اس وقت اتنا سیریس ایشو نہیں تھا 1992 میں, لیکن اب اس کو ہم کرنٹ جو کنٹمپریری گلوبل سچویشن ہے اس میں ہم اس کی نئی میننگ ڈھونڈ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ایک جو چھوٹی سی چیز مجھے جس نے فیسنیٹ کیا کہ اس کہانی کی پیدائش کیسے ہوئی, اور وہ تقریباً سوتے جاگتے کے درمیان میں ہوئی, اور تارڑ نے بتایا کہ رات کو اٹھ کر پانی پینے کی ان کو عادت تھی کہ نیند سے جاگ کر, اور ابھی وہ سوتے جاگتے کے درمیان میں نا اپنے بستر کے سائڈ ٹیبل پر پانی رکھ دیتے تھے, اور جب اس گلاس کو انہوں نے چھوا تو وہ انہیں لگا کہ پانی اس میں کم ہے, اور وہ اس نے اسپارک کیا اور یہ سارا خیال پیدا ہوا. تو جیسے کہ کسی بھی کہانی کی پیدائش ایسے حادثتاً ہوتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ سوتے جاگتے کے درمیان سب سے زیادہ کریٹیو ہوتی ہے, انسان کا ذہن جو ہے چل رہا ہوتا ہے. تو تارڑ نے پھر اس کو کہانی کے کردار میں بھی پیش کیا, اور وہ بڑا خوبصورت ایک اس کا حصہ ہے کہ جس میں شمرو جو ہے اپنی وہ جھاجر اس کو وہ بار بار چھو رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پانی کم ہے. تو
چھوٹا سا خیال ایک اتنے بڑے ناول کی وجہ بن گئی. جی آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگ جو ہے وہ بڑے پیشنس سے نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اتنے اچھے کویسچنس کر رہے ہیں. آخری سوال کے لیے میں ڈاکٹر صبغت اللہ صاحب سے کہوں گا, گزارش کروں گا. جی بہت شکریہ راشد سلیم صاحب. اٹ واز ہائیلی انلائٹننگ سیشن. بہت یعنی چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا, اور چاروں جو پینلسٹ ہیں اور ہمارے ماڈریٹر آئی تھنک دے ور ویری ویل پریپیئرڈ, اور بہت اچھا کنٹیکسچولائز بھی کیا اس ٹرانسلیشن کو بھی اور مستنصر صاحب کے ناول کو بھی. میں پہلے تھوڑا سا کامنٹ کروں گا اور پھر صفی صاحب کے لیے کویسچن ہوگا. راشد سلیم صاحب نے بھی اس جو ٹرانسلیشن کا جو ٹائٹل ہے سوروز آف سراسوتی, اور ایک دو اور بھی کویسچنز ہوئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائٹل ہے سوروز آف سراسوتی, یہ چونکہ صفی صاحب مسلسل اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں, ہی از ریفرنگ ٹو دس تھنگ. یہ جو گلوبل یا ویسٹرن کنزمپشن ہے اس کے لیے آئی تھنک دس از دا بیسٹ ٹائٹل دیٹ کوڈ بی given to this translated version. چونکہ جو ہمارے ریوارڈز ہیں, جو پوسٹ کلونیل اسٹڈیز نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے, تو اس میں ایک ڈی کلونیالٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا, تو بے شک پوسٹ کلونیل اسٹڈیز اگرچہ کلیشے ہو چکے ہیں ہمارے لیے, اور ہم کہتے ہیں کہ پوسٹ کلونیل اسٹڈیز اپنی لاسٹ لیگز پہ ہیں, لیکن ڈی کلونیالٹی جو ہے یا ڈی کلونائزیشن کو جو کانسیپٹ ہے وہ لٹرل اور میٹافورک یعنی سینس دونوں میں ابھی چل رہا ہے اور وہ چلے گا. تو اسی ڈی کلونیالٹی کا پارٹ ہے کہ وین وی انڈیجنائز دا نالج پروڈکشن, تو یہ اس کے نیچے سبسیومڈ ہے یہ چیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر سفیر صاحب کا جو یہ ٹرانسلیشن ہے سوروز آف سراسوتی, یہ بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے ان ٹرمز آف انڈیجنائزنگ دا نالج پروڈکشن. اب نالج پروڈکشن دو طرح کی ہے, ایک کریٹیو ہے, دوسرا ریسرچ یا کرٹیکل جو اسکالرشپ ہے اس میں ہو. صفی صاحب کی دوسری بک شاید وہ اس میں ریسرچ کیٹیگری میں آتی ہے, اور یہاں پہ کریٹیو سینس میں اس کو کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے he is I think able to sell his book to the western and global audience by giving this very catchy title, and in fact he has captured the spirit of the novel bahao. اس لیے جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جی بہاؤ کا تو یہ ٹائٹل جو کر دینا, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سوروز سراسوتی, کیا یہ ٹھیک ہے؟ راشد سلیم صاحب نے یعنی ایسے ٹیٹلیٹ کرنے کے لیے یہ کویسچن کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سینس کو کیپچر کرے, جو اسپرٹ کو کیپچر کرے, وہ ٹرانسلیشن بہرحال لٹرل ٹرانسلیشن سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے, اور راشد سلیم صاحب کہلوانا بھی یہی چاہ رہے تھے. تو اس لحاظ سے دس از اے ویری سیلیبل, ہائیلی سیلیبل ٹائٹل. اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی رشین, فرینچ جو ناولسٹس ہیں, جرمن ہیں, اگر وہ سارے ٹرانسلیٹ ہو کے جب ہم پڑھتے ہیں, یا لیٹن امریکن ہے, مارکیز ہے یا لوسا ہے یا دوسرے ہیں, جب وہ سارے ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے پاس آتے ہیں, تو ایک گلوبل کنزمپشن کے لیے وہ ایک ایسی اٹریکٹیو چیزیں ہوتی ہیں, چونکہ جیسے صفی صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹرانسلیشن ان کا اچھا ہوتا ہے. دے گیٹ گڈ ٹرانسلیٹرز. اونلی اف وی گیٹ گڈ ٹرانسلیٹرز, آور انڈیجنس creative knowledge and critical scholarship, both of them can be sold out to the West and the global readership. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ it is a great contribution. ابھی ہم آج کل اس پہ بات بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو انڈیجنائز کرنا ہے اپنے لوکل نالج کو, تو اس لحاظ سے it would stand out. میں اسی پہ ڈاکٹر سفیر صاحب سے چاہ رہا ہوں کہ اس پہ وہ بات کریں کہ جو انڈیجنائز کرنا ہوتا ہے نالج پروڈکشن کو, اس کے یعنی دونوں اسپیکٹ سے کہ ہم ان کو سیل کرتے ہیں آڈینس کو, جو گلوبل آڈینس ہے یا ویسٹرن, اور پھر ہم وی ان فیکٹ کائنڈ آف ٹرن اوور بیک آن وٹ ایور دے ہیو گاٹ ٹو آفر.
تو ہم ان دونوں کے درمیان جو ریکنسیلیٹری پوائنٹ ہے وہ کیسے اچیو کرتے ہیں تھرو انڈیجنائزنگ دس تھنگ. تھینک یو. Indigenization is the buzzword now. I mean, not only in creative arts and cultural practices, but also even in technology. That certain technologies, I mean, technology is something which is known for its global usage and appeal and all that, but certain technologies are more useful in certain localities and certain geographies only. So indigenization is very important. I mean, it is because we live in a very competitive world where knowledge economy has come to capture everything else. We are driven now by the knowledge economy. If we remain dependent on the West, not only in terms of technology but also in terms of epistemology. اب یہ تھوڑا سا میرے اندر وہ ریسرچر گھس آیا ہے اور میں وہ ان ٹرمز میں بات شروع کر دی ہے. تو بہرحال یعنی بات یہ ہے ڈاکٹر سبغت صاحب سے بات کرتے وقت ہمیں اسی طرح کی زبان استعمال کرنی چاہیے. تو ٹیکنالوجی, اپسٹمالوجی اور میتھڈالوجی تینوں لحاظ سے یعنی ہمیں انڈیجنائز ہونے کی ضرورت ہے. اگر نہیں ہوں گے تو آپ ہمیشہ ڈپینڈنٹ رہیں گے. تو اب دیکھیں, میں یہ میری مثال بڑی مشہور ہو گئی ہے امنگ اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز اینڈ کانفرنسز کہ میں ہیری پاٹر اور جے کے رولنگ کی مثال دیتا ہوں. مطلب آپ کہہ رہے تھے نا گیلانی صاحب کہ جی وہ ان کا زیادہ وہ ہے سپیریئر ہے, جو بھی خاص ان کی پچ ہے. دیکھیں وہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ فراڈی ہیں, وہ چالاک اور کلیور, دے آر کلیور پیپل بیکاز دے آر سیلنگ دیئر لینگویج تھرو دیئر ٹیکنالوجی اینڈ دیئر کلچر اینڈ دیئر موویز اینڈ دیئر ناولز اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, اب رولنگ نے کیا کیا ہے, ہماری اسٹوریز لے کے الف لیلہ ہزار داستان, داستان امیر حمزہ اور جو بھی یعنی داستان کی ٹریڈیشن میں جو بھی میجیکل ریئلسٹ ٹیکنیکس استعمال ہوئی ہیں ان کو ایک اور یعنی کیریکٹرز کے نام بدل کے, مطلب ڈس اپیئرنگ روب جو ہے یعنی جو جس میں آپ غائب ہو جاتے ہیں اس کے نیچے, اور غائب ہونے کی انسانوں کو ہمیشہ خواہش رہی ہے, لہٰذا وہ کلچرل ٹیکسٹ میں آ گیا. تو وہ وہاں پہ یعنی کچھ اور صورتوں میں یعنی وہاں موجود ہے. ٹھیک ہے, لارڈ آف دا رنگز میں وہ رنگ ہے, وہ فروڈو رنگ پہنتا ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے نظروں سے. یا فلائنگ کارپیٹ ہمارے ہاں ہے, تو اب جہاں پہ یہ فلائنگ بروم ہے, یہ اتنی زیادہ اس نے نقل ماری کہ اس پہ مقدمہ ہو گیا یو کے میں کہ آپ نے پلیجرائز کیے ہیں سورسز, یعنی ایسٹرن ویسٹرن دونوں سورسز. یعنی یہ جو اسٹار وارز ہیں, ظاہر ہے وہ جو اسٹار وار ناولز لکھے گئے اور پھر ان پر موویز بنی, تو اس کو اوپر یہ ایک لا سوٹ چلتا رہا اور وہ اس نے اس کو فیس کیا, لیکن ظاہر ہے وہ یو کے میں تھا, بہرحال اس کو وہ اس سے وہ کہا گیا کہ جی ٹھیک ہے, یہ نہیں, اس نے پلیجرائز نہیں کیا, یعنی کریٹو پلیجرزم ہے, تو پھر ٹھیک ہے. تو یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس نے انڈیجنائز کر لیا نا, اینڈ شی ہیز سولڈ آور اسٹوریز بیک ٹو اس, اینڈ شی ہیز ارنڈ بلینز آف ڈالرز, دا ریچسٹ رائٹر ان ہیومن ہسٹری. جے کے رولنگ بن گئی ہے, اور ہم یعنی کلچر پروڈکشن ہم صرف کنزیوم کر رہے ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ہی طرف سے جو زیادہ تر چیزیں وہ ڈیرائیو کر کے اس نے وہ لی ہیں. اور یہ ایک بہت بڑی مثال ہے, لہٰذا میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں. اور بھی مثالیں ہیں, تو اس لیے ہم کم از کم اپنے جو انڈیجنس ٹیکسٹ ہیں اور جو سورسز ہیں ان کو اون کر لیں اور انہیں کو کریٹیولی استعمال شروع کر دیں, اور جو موجود ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ان کو دیں. تو دیٹ ول بی اے کنٹریبیوشن, اینڈ دیٹ ول کنٹریبیوٹ ٹو آور کلچرل کیپٹل ایز ویل ایز آور اکنامک کیپٹل. دیٹس اٹ. جی شجاعت حسین سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح اس طرح کے ناولس کو پاپولرائز کیا جائے. دیکھیں یہ پاپولر ناول نہیں ہے, مطلب اب جس طرح کی اس کی تھیمز ہیں, وی ہیون ڈسکس the themes in detail obviously because ہم تو ٹرانسلیشن کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اس میں اسپیشلی وہ جو میجک ریئلسٹ جو ہم کہہ رہے تھے اس کو, اس کے حوالے سے بھی جو اس میں میجک ہے, جو اس میں انگماز ہیں, جو مسٹریز ہیں, وہ ہم نے یہاں پہ ایکسپلور نہیں کی ایز سچ. تو اس طرح سے یہ پاپولر ناول تو نہیں ہے. ویسے انگلش میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے کلاسکس ہیں
بس ان کے پھر وہ ایکسیسیبلٹی اس طرح بڑھتی ہے کہ اگر نرڈز میں آپ نے پاپولر کرانا ہے تو اسپارک نوٹس تیار کروائیں. میں تو بنا کے لایا تھا اسی لیے, لیکن تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ سمجھ پہلے لیں اور پڑھیں بعد میں, اور اگر مشکل لگتا ہے تو اس کا تو پھر یہ طریقہ ہے. تو اگر آپ کے سامنے اسپارکس نوٹ آج نہیں پیش کیے گئے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے انہیں روک دیا تھا. تو اصل میں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ یہ گلوبل آڈینس کے لیے ایکسیسیبل ہے, وہ کنزیوم اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اس کے لیے کم از کم جو یعنی ٹائٹل ہے اس کے ذریعے سے وہ کر سکتے ہیں. لیکن جنرلی جیسے ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی, مسلسل راشد سلیم صاحب نے بھی یہ بار بار یہ کہا کہ اصل میں یہ کوئی ناول اردو میں نہیں لکھا گیا. تو اگر اس بات کو لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تارڑ صاحب نے اردو زبان کی تو اس میں خدمت نہیں کی, البتہ انہوں نے جو انڈیجنس یا ریجنل لینگویجز ہیں اس پہ فوکس کر کے یہ ایک ساؤتھ ایشین ٹیکسٹ تو بہرحال ہے, اس کو ہم اسٹرکٹلی پاکستانی ٹیکسٹ تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن جو سفیر صاحب نے کام کیا ہے, جو یہ کہہ رہے تھے کہ نیشنل میں نے ایک ڈیوٹی ادا کی ہے, وہ اس سینس میں ہے کہ انہوں نے اب اس پاکستانی ناولسٹ کی اس ٹیکسٹ کو انہوں نے گلوبلائز کرنے کی کوشش کی ہے, یا اس کو ویسٹ میں سیل کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی ایفرٹ ہے. اور اس پہ میرا خیال ہے ایک اپلاڈ ہونا چاہیے ڈاکٹر سفیر صاحب کی اس ایفرٹ پہ. اور ڈاکٹر سفیر صاحب نے اگر اتنا اچھا ترجمہ کیا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سفیر صاحب کے مشیروں میں ڈاکٹر صبغت اللہ بھی شامل تھے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ نے بہت دلچسپ کویسچنز کیے اور اس کو اتنا انگیجنگ سیشن بنایا کہ یہ 2-2.5 گھنٹے ہونے کو ہیں, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ اس میں اتنے انگیجڈ ہیں کہ کسی کو وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا. تو جو ہمارے آن لائن ویورز ہیں ان کا بھی بہت شکریہ, ہم ان کے سوال نہیں لے سکے. نیئر کچھ سوال ہیں؟ جی چلیں, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہم خدا حافظ کہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے اور سوالات ہیں تو وہ آف لائن ہم بعد میں لے لیں گے. تھینک یو.